नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाल्लाह सूरह तौहा की आयत नंबर 49 से शुरू करेंगे। इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, क़ाला उसने कहा यानी फ़िरऔन ने, फमन पस कौन है रब्बुकुमा तुम दोनों का परवरदिगार, या मूसा ए मूसा। जैसे कि हमने सूरह तौहा में जो है मूसा अलैहिस्सलाम की बेसिकली वाक़या जो है वो पढ़ रहे हैं कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको जो है अपनी नबुव्वत के लिए चुना, उनको ज़िम्मेदारी दी और फिर ये कि जो है उनको फ़िरौन की तरफ भेजा गया ताकि बनी इसराइल को वहाँ से जो है वो आज़ाद करवाएं और ये कि फ़िरौन को भी जो है तौहीद की तरफ बुलाएं। और ये कि ये चीज़ भी हमने देखी कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है थोड़े से इस चीज़ को देख रहे थे कि बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और इस चीज़ को अपने लिए आसान बनाने के लिए उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छा ये बहुत मुश्किल काम है, मैं नहीं कर सकता। बल्कि क्या है कि अगर काम मुश्किल था तो उसको अ, अंजाम देने के लिए उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला से मदद मांगी कि मेरे लिए जो है मुझे मदद दी जाए ताकि मेरे लिए ये काम जो है वो आसान हो जाए। और दुआ भी मांगी जो कि रब्बि इश्रह ली सदरी, कि मेरी ज़ुबान को जो है वो खोल दे और मेरे सीने को खोल दे, मेरी ज़ुबान की गिरा को खोल दे और ये कि मेरे काम को आसान कर दे ताकि लोग जो है मेरी बात को समझ सकें। और इसके साथ साथ जो है अपने भाई की सपोर्ट भी अपने लिए मांगी और उन्हीं की रिक्वेस्ट पर जो है हारून अलैहिस्सलाम को जो है वो पैगंबर बना दिया गया। और एक और बड़ी ज़बरदस्त बात जो हमें नज़र आई वो क्या थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यानी एक तरह से उनको हर वो चीज़ दे दी जो उनको चाहिए थी फ़िरौन का मुकाबला करने के लिए। और लेकिन नसीहत जाते-जाते क्या की कि तुम दोनों जो है फ़िरौन के साथ क़ौलल लय्यन, कि नरमी से बात करनी है। और ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है कि हमें ऐसे लगता है कि अगर कोई गुनहगार है, किसी ने गलती की है, कोई जो है मुजरिम है, तो बेसिकली क्या है कि हम उसके साथ जो है बदतमीज़ी के साथ और जो है तुर्श होकर जो है बात कर सकते हैं, बद-अखलाकी के साथ बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें जो बात पता चल रही है कि सामने वाला जो है कितना ही गुनहगार क्यों ना हो, मुतकब्बिर क्यों ना हो, रूड क्यों ना हो जाए, लेकिन जो है एक दीन का दाई, एक मुसलमान, एक मोमिन जो है हमेशा अच्छे तरीके ही से जो है वो दूसरों से बात करता है, नरमी ही से बात करता है। और क्या है कि ये बात भी यानी तय है कि इंसान नरमी के ज़रिए से दूसरे के दिल में अपनी बात को उतार सकता है, सख्ती के ज़रिए से आप बात जो है किसी के दिल में नहीं उतार सकते। और अब वहाँ पर जो है उसके बाद दोनों जो हैं मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम जो है वो फ़िरौन के दरबार में जाते हैं और उनसे क्या कहते हैं कि हम जो है अल्लाह ताला के पैगंबर हैं। और किस तरह से उन्होंने बड़े मुख्तसर अंदाज में जो है अपना इंट्रोडक्शन भी दे दिया और तौहीद का पैगाम भी पहुंचा दिया। किस तरह से कि उन्होंने क्या कहा, इन्ना रसूला रब्बिका, हम पैगंबर हैं तुम्हारे रब के। अब चूंकि फिरौन जो है वो नबूवत का दावा करता सॉरी खुदाई का दावा करता था, तो उसको बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बता दिया कि तुम खुदा नहीं हो बल्कि हम उस रब की तरफ से आए हैं जो कि तुम्हारा भी रब है। और फिर अपना मिशन भी बता दिया कि हम जो है बनी इसराइल को यहाँ से निकालने के लिए आए हैं क्योंकि उनके साथ क्या था कि तुम वो जो है बहुत ही जुल्म और ज्यादती कर रहा था। और क्या और एक और चीज़ यानी क्या कहा कि जो इस्लाम की तरफ, जो हिदायत की तरफ आ जाएगा तो उसके लिए क्या है, सलामती है। और जो नहीं लेगा हिदायत को, रहनुमाई को, तो हमें ये बात जो है बता देगी, क़द ऊहिया, यानी हमें जो है ये बात बता दी गई कि ऐसे शख्स को क्या मिलने वाला है, अज़ाब मिलने वाला है। और ये चीज़ भी हमने देखी कि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप दोनों चीज़ें जो है वो
سامنے والے کو دکھا دیں کہ اگر مان جاؤ گے تو اس کا رزلٹ بہت اچھا نکلے گا، اور اگر نہیں مانو گے تو اس کا رزلٹ اچھا نہیں نکلنے والا۔ اب یہ ساری باتیں جو ہے نا بہت جسے کہہ لیں کہ ٹو دی پوائنٹ تھیں، بہت اسٹریٹ فارورڈ تھیں، بہت کلیئر تھیں، بہت واضح تھیں۔ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کا پیغام تھا وہ بہت واضح تھا، اور یہ کہ اپنی ساری بات جو انہوں نے یعنی تبلیغ بھی کر دی، اور اپنے آنے کا مقصد بھی بتا دیا کہ ہم جو ہے بنی اسرائیل کو یہاں سے لے کر جانے والے ہیں، یعنی ان کو آزاد کر دو، چھوڑ دو، تو ہم جو ہے مصر چھوڑ جائیں گے۔ تو اب جو ہے یعنی اتنی واضح باتیں سننے کے بعد جو فرعون کا کوسچن تھا موسیٰ علیہ السلام سے، اس نے کیا پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم دونوں کا رب کون ہے؟ اب یہ کوسچن بھی جو ہے نا بیسیکلی بہت ہی جسے کہہ لیں کہ شر پر مبنی اس کا سوال تھا، کیونکہ وہ یہ جان چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس طریقے سے بات کی ہے اتنے واضح اس کے ساتھ، اب وہ جہاں وہ جو آڈینس اس کے ساتھ تھی، جو لوگ اس کے درباری تھے، آبویسلی ان کو بھی بہت واضح طور پر پتہ چل جانا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ بھی بات کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں اسے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور لوگ ان کو ان کی فیور میں چلے جائیں گے، ان پر ایمان لے آئیں گے۔ تو اس نے جو ہے وہاں سے بات نکالی کہ لوگوں کے جذبات کو ابھارا جائے۔ اب چونکہ وہاں وہ خود اپنے آپ کو جو ہے دعویٰ کرتا تھا خدائی کا، اور لوگ بھی اس کو اپنا خدا مانتے تھے، تو اس نے جو ہے لوگوں کو تھوڑا مشتعل کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو تم تو مجھے اپنا خدا مانتے ہو، اور یہ جو ہے کسی اور کو جو ہے وہ خدا کہہ رہا ہے۔ اور اب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے بڑے ہی زبردست طریقے سے جو ہے اس بات کا جواب دیا، فرعون کی اس بات کا، کہ جب اس نے پوچھا کہ تم دونوں کا رب کون ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ فرعون جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ تو ضرور کرتا تھا، لیکن یہ بات اس سے بھی معلوم تھی کہ یہ کائنات اور یہ کائنات کی تمام چیزیں، یہ زمین، آسمان، پھل پھول، درخت اور سورج، چاند، ستارے، ان میں سے کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ اس نے بنائی ہو۔ یہ بات بہت اچھے سے وہ جانتا تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ان تمام چیزوں کو بنانے والا کوئی اور ہے۔ اپنے آپ میں وہ خدا کیسے سمجھتا تھا کہ اچھا میں جو ہوں آل ان آل ہوں، اور بیسیکلی کیا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی اور، یعنی مجھ پر بیسیکلی کوئی اور اتھارٹی نہیں ہے کہ جو مجھ پر اپنا حکم چلائے اور میں اس کی بات مانوں۔ تو اپنے آپ کو کیا کہتا تھا کہ میں ہی فائنل اتھارٹی ہوں، اور یہ کہ سب میرے جو ہیں وہ نیچے ہیں۔ لیکن یہ اس قسم کا دعویٰ نہیں تھا کہ اچھا یہ جو ہے کائنات جو ہے اس نے تخلیق کی ہے، اور یہ بات اسے بھی معلوم تھی کہ اس کائنات کو تخلیق کرنے والی کوئی اور بڑی ذات ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایگزیکٹلی وہیں سے جا کر، کہ جو وہ بات خود بھی جانتا تھا اور مانتا تھا کہ ایسا ہے، وہیں پر جا کر جو ہے نا اسی پوائنٹ سے جو اس کو جواب دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ قالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربنا، ہمارا پروردگار، الذی، وہ ذات ہے کہ جس نے اعطا، عطا کی، کل شیء، ہر چیز کو، خلقہ، اس کی شکل و صورت، ثم، پھر، ہدا، رہنمائی کی۔ یعنی کیا ہے کہ ہمارا پروردگار تو وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو جو ہے یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں اس کو اس کی شکل و صورت عطا کی، اور نہ صرف یہ کہ ہر چیز کو پیدا کیا، ایک خاص اس کو جسے کہہ لیں کہ سائز اور اس کی شیپ اور اس کی جو ٹیکسچر کہہ لیں، ہر چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی۔ اگر کوئی چیز ہمیں جو ہے سخت نظر آتی ہے، اور یا کسی ایک خاص رنگ میں نظر آتی ہے، کسی خاص شیپ میں نظر آتی ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو، اس کا رنگ، اس کی شیپ، اس کی فارم، اس کا ٹیکسچر، یہ سارا کچھ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ جیسے کہ گھاس ہی کو لے لیں، گھاس کی ایک خاص شیپ ہے، ایک خاص سائز ہے، اس کی ایک فارم ہے، اس کا ایک کلر ہے، اس کا ایک ٹیکسچر ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے کس نے عطا کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس نے ہر ایک چیز کو جو ہے اس کی شکل و صورت جو ہے وہ عطا کی ہے، اور یہ بات ہر کوئی بہت اچھے سے جانتا ہے کہ کائنات کی جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، قدرت میں ہمیں جتنی بھی چیزیں نظر آتی ہیں، ان کو یہ تمام خوبیاں دینے والے ہم نہیں ہیں۔ اس کو اور ایسے بھی نہیں ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ خود سے خود ہو گیا ہو۔ اور نہ صرف یہ کہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شکل و صورت دی، بلکہ ان چیزوں کا جو فنکشن تھا کہ انہوں نے کس طرح سے کام کرنا ہے، وہ چیز بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دی۔ یعنی کس طرح سے کہ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر جو ہے دل کو پیدا کیا۔ دل کوئی خاص ٹیکسچر ہے، اس کا سائز ہے، اس کی شکل ہے، اس کی شیپ ہے، ہر چیز ہے۔ اور اس کے یعنی یہ نہیں ہوا کہ صرف خالی دل کو بنا دیا گیا ہو، بلکہ اس کو جو فنکشن کرنا ہے، جو اس کا کام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں وہ بھی ڈال دیا، اس کا فنکشن بھی اس کو دے دیا۔ یعنی چیزوں کو بنایا اور ساتھ ساتھ اس کا فنکشن بھی جو ہے ان کو دے دیا۔ اور نہ صرف یہ کہ اس حد تک رہے، بلکہ کیا ہے، ثم ہدا، رہنمائی بھی کی۔ یعنی سبحان اللہ، کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو جو ہے رہنمائی بھی کی۔ کس معاملے میں؟ کہ اس نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، کیسے اس نے اپنے ماحول میں جو ہے وہ سروائیو کرنا ہے، اس نے کیسے جو ہے کس طرح سے مختلف چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جیسے کہ ہم جانوروں میں دیکھیں، سبحان اللہ کتنی مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ پرندوں میں دیکھیں کہ ایک جگہ وہ رہ رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی موسم چینج ہوتا ہے، انہیں یعنی بیفور ٹائم جو ہے دے نو کہ اب یہ ٹائم آ چکا، اب وہ اس جگہ کو چھوڑ کر جو ہے فلاں جگہ پہ موو کر جائیں، کیونکہ وہاں پہ اب جو ویدر ہے، جو کلائمیٹ ہے، وہ ان کے لیے مناسب ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ جو پرندے ہیں وہ کتنا کتنا زیادہ ٹریول کر کے بہت دور جائیں گے۔ اور اسی طرح سمندر میں بھی دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ جب ٹیمپریچر جو چینج ہوتا ہے تو مختلف جو سمندری مخلوقات ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، اتنے بڑے سمندر میں، امیجن کہ کتنا بڑا اوشن ہے، کتنا بڑا سمندر ہے، اور جو ہے تھاؤزنڈز آف کلومیٹرز جو ہیں وہ یعنی ٹریول کر جاتے ہیں۔ تو یعنی ایک جانور جس جگہ پر پیدا ہوا، اس کو ہزاروں میل دور کے جگہ کے کیسے پتا کہ اچھا وہ جگہ جو ہے میرے لیے سوٹیبل ہے، اب مجھے وہاں پر چلے جانا چاہیے، ناؤ دس از دی ٹائم کہ اب میں یہاں سے جو ہے وہ موو کر جاؤں۔ تو بیسیکلی یہ ساری ہدایت اور رہنمائی ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو عطا کر رکھی ہے۔ اس کو شکل و صورت دی، اس کے جو بھی چیزیں تھیں ان کا فنکشن ان کو بتایا کہ کس طرح سے ان کو فنکشن کرنا ہے، اور پھر کیسے ان کو سروائیو کرنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، کس موقع پر کیا کرنا ہے، ایک ایک چیز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی بھی کر دی۔ اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ یعنی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر مخلوق کو جو ہے رہنمائی دی کہ اسے زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، تو ہاؤ کم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سبب بندوبست جو ہے وہ نہ کیا ہو۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ بہت ہی خوبصورت انداز سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے بات کی، اور یہ بات فرعون کو ریئلائز کروائی کہ کائنات میں ان گنت مخلوقات ہے، ان گنت مخلوقات ہے، اور ان کو فرعون نے تو پیدا نہیں کیا، فرعون نے تو ان کو شکل و صورت نہیں دی، فرعون نے تو ان کو رہنمائی نہیں دی، ان کو نہیں بتایا کہ ایسے کرنا ہے تو ویسے کرنا ہے۔ یہ سارے کا سارا کام جو کیا ہے، اس ایک رب کی ذات کا ہے، جو کہ کیا ہے، تمام لوگوں کا رب ہے۔ اور آبویسلی کیا ہے، یعنی رب کون سی ذات ہے؟ جو کہ سب سے بڑی ہو، سب سے بڑی ہو۔ تو چونکہ فرعون تو یہ سب کچھ نہیں کر پا رہا تھا، تو اس کا خدائی کا دعویٰ کیا تھا؟ بالکل جھوٹا تھا۔ اور پھر یہ بھی اس کو بتایا کہ جس طرح سے ہر چیز کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رہنمائی کی ہے، تو اسی طرح انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، تاکہ جو ہے اس کی ہدایت اور رہنمائی کا جو ہے وہ انتظام کیا جائے۔ اب یہ بات بھی بہت واضح تھی، لیکن فرعون چونکہ ماننے والا نہیں تھا، تو اس نے جو ہے ایک اور جو ہے نا بڑا ہی فتنے پر مبنی جو ہے وہ سوال کیا۔ اس نے کیا کہا، یعنی اب یہ دیکھیں کہ یہ جتنی بھی ہمیں مکالمہ نظر آتا ہے، کنورسیشن نظر آتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی اور فرعون موسیٰ علیہ السلام کی اور فرعون کی، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام جو فرعون سوال کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، تو آپ کا جواب جو ہے نا بڑا ٹو دی پوائنٹ ہوتا ہے، لیکن جواب سننے کے بعد اس کا اگلا سوال جو ہے نا بالکل جسے کہہ لیں کہ بے تکا اور جو ہے نا ڈسٹریکٹ کرنے والا ہوتا ہے۔ اب پوچھتا ہے، قولا، اس نے کہا،
फमा बालू, तो फिर क्या हाल है अलकुरूनी जमातों का, अलऊला पहली, यानी जो हमसे पहले लोग गुजर गए, जो पहली कौमें गुजर गईं, अब उनका क्या हाल है। यानी तुमने तो ये बात की ना, जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, मूसा अलैहि सलाम ने क्या मैसेज दिया कि हम अल्लाह के रसूल हैं, पैगंबर हैं, और जो हिदायत को, रहनुमाई को कबूल करेगा उसके लिए तो सलामती है, और जो नहीं कबूल करेगा तो उसके लिए अजाब है। तो अब जो है फिरौन ये कहता है कि अच्छा, यानी इससे पहले वो लोग जिनके पास यानी तुम नहीं आए थे, यानी मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम जिनके पास तुम नहीं आए थे, तो इसका मतलब है कि वो लोग हमारे आबाओ अजदाद क्या अब दोजख में है, क्या वो अजाब में है। तो अब ये भी देखें कि वहां पर जो दरबारी थे, जो ऑडियंस थी, अब उनके लिए भी इस चीज को एक्सेप्ट करना, यानी हो सकता है कि ये बातें सुनकर जो है उनके दिल कुछ इस तरफ आ गए हों कि मूसा अलैहिस्सलाम जो बात कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन फिर इस बात को सुनना कि अच्छा, हम तो इनकी बात मान कर जो है, अगर हम मूसा अलैहिस्सलाम की बात मान लें तो हम, हमारे लिए तो सलामती है, लेकिन इसका मतलब है कि हमारे आबाओ अजदाद जो हैं वो अजाब में होंगे, क्योंकि उनकी तरफ तो मूसा अलैहिस्सलाम नहीं आए थे, उन्होंने तो इस हिदायत को कबूल नहीं किया। इट मीन्स कि वो क्या है कि अजाब में है। अब ये बात भी जो है ना बर्दाश्त करनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है कि अच्छा, यानी जो है हमारे जो पिछले बड़े थे, ऑब्वियसली क्या होता है कि आप अपने पिछलों की, अपने बड़ों की, उनकी एक इज्जत होती है आपकी नजर में, आप उनको अपना बड़ा मानते हैं कि अच्छा वो गलत थे सब, और ये कि इस वक्त जो है वो अजाब में है। तो ये भी देखें कि वही बात कि फितने पर, शर पर मबनी उसका सवाल था, सिर्फ लोगों को मुश्तिल करने के लिए, इश्ताल दिलाने के लिए, ताकि लोग जो है मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ भड़क उठें कि ये जो है किस तरह की बातें कर रहा है, कि हमें तो कह रहा है कि हम जो है अगर इसकी बात मानेंगे तो हम सलामती में आ जाएंगे, और हमारे बड़ों बुजुर्गों को जो है वो अजाब में, अजाब की बात बता रहा है कि वो जो है वो अजाब में है। तो ये चीज बड़ी कॉमन सी है। यानी क्या होता है कि लोग जो है इस किस्म की बातें करते हैं, और वो सारी जो सही बात होती है उसको इग्नोर करके सिर्फ जो एक कंट्रोवर्शियल बात होती है, जो कि इश्यू पर मबनी बात होती है, उसको जो है लोग हाईलाइट करते हैं। जैसे अगर देखें कि किसी से अगर इस्लाम की भी बात की जाए नॉन मुस्लिम्स के साथ, कि इस्लाम जो है ऐसे है, ये है, ये है, ये उसकी खूबियां, तो वो सारी बातों को छोड़कर जो है ना, वो किन बातों को डिस्कस करना चाहेंगे, कौन से नुक्ते निकालना चाहेंगे, क्योंकि उनको बात मानना नहीं होती, क्योंकि वो चाह नहीं रहे होते उस चीज को कबूल करना। तो क्या है कि सिर्फ और सिर्फ जो जिसे कह लें कि कंट्रोवर्शियल किस्म की जो बातें होती हैं वो कुरान में से निकालेंगे, या वसल्लम की जात में से, उनकी सीरा में से ऐसे ऐसे वाकयात को हाईलाइट करेंगे, और क्या है कि जो असल, जो मेन मैसेज है, जो मेन बात है, उसको जो है वो टोटल इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पर भी फिरौन का जो है ना यही रवैया था। लेकिन जो है मूसा अलैहिस्सलाम को देखें कि बहुत ही अक्लमंदी के साथ जो है उन्होंने बड़ा ही जबरदस्त किस्म का जवाब दिया। कहा कि क़ाला, कहा, इल्मुहा, उसका इल्म, इंदा, नजदीक, रब्बी, मेरे रब के है, फी किताबिन, किताब में, ला, नहीं, यदुल्लु, वो चूकता, रब्बी, मेरा परवरदिगार, वला, और ना, यंसी, वो भूलता है। अब वो कह रहे हैं कि यानी जो लोग पहले गुजर गए, अब हमें जो है ना उनका हाल नहीं पता कि राइट नाउ वो कहाँ पर हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, अजाब में हैं या नहीं हैं। और ये कि यानी उन लोगों उन लोगों से जो है अल्लाह सुब्हाना ताला की जात जो है वो वाकिफ है, कि उन लोगों ने क्या किया, उनका मामला क्या था, किस तरह से उन्होंने जिंदगी गुजारी, क्या कुछ रहा, वो तमाम चीजें जो हैं यानी अल्लाह सुब्हाना ताला के इल्म में हैं, उसकी किताब में दर्ज हैं। और ये कि अल्लाह ताला की जात क्या है, यानी मेरा रब क्या है, ना तो वो चूकता है और ना ही वो भूलता है। यानी बेसिकली क्या, कि अल्लाह सुब्हाना ताला ना चूकता है ना भूलता है। इट मीन्स के वो इंतहाई इंसाफ पर मबनी जो है वो फैसले करता है, क्योंकि फेयर डिसीजन के लिए, फेयर जजमेंट के लिए जो है ना मुकम्मल इल्म का होना बहुत जरूरी है। अगर इंसान का इल्म नाकिस रह जाए तो इंसान फेयर जजमेंट नहीं कर सकता।
مثلاً ایک جج جو ہے سمٹائمز کیا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ جسے کہہ لیں کہ غلط ڈیسیجن جو ہے جج کی طرف سے ہو جاتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ اچھا جو ہے یہ شخص جو ہے وہ بے گناہ ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ انف ایویڈنسز نہیں ہوتی، انف جو ہے پروف نہیں ہوتے، ثبوت ناکافی ہوتے ہیں، جس کی بنا پر جو ہے نا یعنی جج کو پتہ نہیں چل پاتا اور ڈیسیژن جو ہے وہ غلط ہو جاتا ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ اگر علم جو ہے ناکافی ہو تو آبویسلی کیا ہوگا کہ فیئر جو ہے ججمنٹ نہیں ہوگی، انصاف پر مبنی جو ہے ججمنٹ نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام بھی اس کو کیا بتا رہے ہیں کہ میرا رب نہ تو چوکتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے، یعنی اس کا علم جو ہے پورا مکمل ہے، ہر چیز سے وہ باخبر ہے، ہر چیز سے وہ آگاہ ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ وہ لوگ کیا ڈیزرو کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، یہ سارے کا سارا علم کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ یعنی ان کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یعنی بیسیکلی جو ہے نا یہ بات جو ہے حالانکہ اس کا جو ڈائریکٹ آنسر بنتا ہے نا وہ کیا ہے کہ آبویسلی کہ اگر وہ شرک پر تھے تو ڈیفینیٹلی کیا ہے کہ وہ عذاب میں ہوں گے، لیکن اس طرح کا ڈائریکٹ آنسر اگر وہ دیتے وہاں پر دربار میں تو کیا تھا کہ لوگ جو ہے وہ مشتعل ہو جاتے۔ تو بڑی ہی حکمت کے ساتھ جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے غلط بیانی سے بھی کام نہیں لیا، ایسا نہیں کہ اچھا اس ڈر سے کہ لوگ جو ہے میرے اگینسٹ ہو جائیں گے اور میری بات نہیں سنیں گے تو میں غلط بات کر جاؤں کہ نہیں نہیں وہ تو بے شک شرک پہ بھی تھے، وہ غلط بھی تھے، وہ کافر بھی تھے، تو بھی وہ جو ہے وہ جنتی میں جانے والے ہیں۔ نہیں، غلط بیانی سے بھی کام نہیں لیا، لیکن بڑی ہی حکمت کے ساتھ جو ہے نا اصل بات پہنچا دی کہ ہمیں رائٹ ناؤ جو ہے ابھی ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اپنا سوچنا چاہیے کہ اگر ہم ہدایت کو لیں گے تو سلامتی میں چلے جائیں گے، اور اگر نہ کیا تو کیا ہے کہ عذاب ملے گا۔ پچھلوں کا معاملہ کیا ہے وہ ہماری سردردی نہیں ہے، وہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے۔ اور رب کون ہے؟ لا یدل ربی ولا ینسا، یعنی انتہائی جو ہے انصاف پر مبنی جو ہے فیصلہ، انصاف پر مبنی فیصلہ کرنے والی ذات ہے۔ اور یہ چیز بھی ہے کہ یعنی بڑا اہم ہمیں یہاں پر ہمارے اپنے لیے بھی ایک چیز پتہ چل رہی ہے۔ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ جیسے یہ نہیں ہوتا کہ اچھا اگر ہم کسی کو اسلام کے بارے میں یا یہ کہ کوئی صحیح بات بتانا چاہ رہے ہیں تو ہم کہیں کہ اچھا ڈے فرسٹ ہی پہ ہم ان کو جو ہے نا ون ٹو آل ایچ اینڈ ایوری تھنگ بتا دیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں سم ٹائمز ایسی ہوتی ہیں جو کہ شروع میں انسان کو لینا، ان کو قبول کرنا جو ہے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی یعنی انسان کا ایمان، اس کا علم جو ہے اور زیادہ میچور ہوتا جاتا ہے، تو جتنا انسان میں علم اور ایمان میچور ہوتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، تو آٹومیٹکلی اس انسان کی اطاعت و فرما برداری جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ جتنا ایمان اور علم زیادہ ہوگا اتنی زیادہ اطاعت اور فرمانبرداری جو ہے انسان کی بڑھ جائے گی، اور جب انسان اپنی اطاعت و فرمانبرداری میں بڑھ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے کہ وہ تلخ حقیقتیں جن کو کہ یعنی وہ قبول نہیں کر پا رہا ہوتا پہلے، تو اپنے ایمان اور علم کی وجہ سے جو اس کی اطاعت اور فرمانبرداری بڑھ جاتی ہے، تو اسی وجہ سے کیا ہے کہ بہت ساری تلخ باتوں کو، تلخ حقیقتوں کو بھی وہ آسانی سے جو ہے وہ مان جاتا ہے، قبول کر جاتا ہے۔ اور یہ چیز دیکھیں کہ جیسے کیا ہوتا ہے کہ زندگی میں جو کچھ بھی چل رہا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان پر مشکل آئے تو سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں یعنی جو فیصلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور انسان کا ان میں کوئی عمل دخل، کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، ان معاملات میں انسان بہت بے بس ہوتا ہے، تو کیا ہے کہ اس چیز کو اگر انسان کے پاس علم ہے، ایمان ہے، اطاعت و فرمانبرداری میں اپنے بڑھ جائے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ جو کہ ابھی فی الحال اس کو اپنے لیے بڑا تلخ محسوس ہو رہا ہے، لیکن کیا ہوگا کہ وہ اس کو آسانی سے قبول کر جائے گا۔ تو یہاں پر بھی جو ہے نا جیسے کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے
تو اگر وہ اپنے ایمان اور علم میں بس پورا پورا صحیح ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو اس کے لیے قبول کرنا جو ہے نا بڑا مشکل ہوگا. وہ ہر جگہ ہر وقت جو ہے وہ اس چیز کی شکایت ہی کرتا ہوا نظر آئے گا، اور اس کے لیے یہ بات بہت مشکل ہوگی قبول کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد سے محروم کر دیا. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے اپنے علم اور ایمان میں میچور ہو چکا ہے، اپنے علم اور ایمان میں میچور ہو چکا ہے، تو آبویسلی اس کی جو سبمیشن ہے ٹورڈز اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بھی بڑھ چکی ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کے فیصلوں کو، اس طرح کی باتوں کو وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ قبول کر لیتا ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جیسے یعنی یہی بات کہ ابھی اگر موسیٰ علیہ السلام وہاں پر یہ بات کرتے کہ اچھا ان کے آباء و اجداد تو جو ہیں فی الحال عذاب میں ہیں، تو یہ بات لوگوں کے لیے برداشت کرنا، اس وقت کے لوگوں کے لیے فوراً اس چیز کو برداشت کرنا کیا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ایک بار وہ ایمان لے آئیں، اپنے علم میں اپنے ایمان میں بڑھ جائیں، تو وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ وہ اپنی فرما برداری میں بھی بڑھ جائیں گے، اور پھر وہ اس چیز کو سمجھ جائیں گے اور اس چیز کو ان کے لیے قبول کرنا بھی آسان ہو جائے گا کہ یہ تو فیئر ہے کہ جس نے مانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک مانا تو آبویسلی وہی سلامتی میں ہے، اور جس نے شرک کیا تو اس کے لیے کوئی سلامتی نہیں ہے. اور پھر کیا ہے، مزید جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، الذی وہ جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو مہدن فرش، کہ زمین کو جو ہے وہ فرش بنا دیا، وسلکا اور جاری کی لکم تمہارے لیے فیہا اس میں سبولن راستے، وانزلہ اور برسایا من السماء آسمان سے ماء پانی، فاخرجنا پھر ہم نے نکالے بھی اس سے یعنی اس بارش سے اس پانی سے ازواجن جوڑے، من سے نباتن سبزے کے، شتا مختلف طرح کے، طرح طرح کے. اب جو ہے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام جو ہے بالکل فوکسڈ ہیں اپنے میسج پر، اور فرعون کے جو بھی وہ فتنے پر مبنی اور ان کی توجہ ہٹا دینے والے، اصل ٹاپک سے ان کو ڈسٹریکٹ کر دینے والے جو سوال تھے، ان سے ہٹ کر جو ہے وہ اپنے پھر یعنی واپس اسی اس پر ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف جو ہے وہ وہاں جو ہے فرعون کو جو ہے وہ دے رہے ہیں. کیا کہا انہوں نے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جس نے کہ زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے جاری کر دیے، اور آسمان سے پانی برسایا، اور پھر اس میں سے کیا ہے کہ طرح طرح کی مختلف اقسام کے جو ہیں سبزہ نباتات وغیرہ جو ہے وہ اگا دیں. اور کیا ہے، کولو کھاؤ تم، ورعو اور چراؤ انعامکم اپنے چوپایوں کو. یعنی کیا ہے کہ یہ ساری نعمتیں جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیں، اور یہ بات بھی بڑی آبویس ہے کہ یہ زمین کو جو مہد بنایا گیا، یعنی اس طرح سے اس قابل اس زمین کو بنا دیا گیا کہ ہم انسان جو ہیں بہت آسانی کے ساتھ جو ہے اس زمین پر زندگی گزار سکتے ہیں. ابھی دیکھیں سائنس ترقی کر گئی اور ہم نے بہت سارے اور پلانٹس جو ہیں وہ ڈسکور کر لیے، اور یہ بات بھی ہمیں پتہ ہے کہ کوئی اس میں سے اس قابل نہیں ہے کہ جہاں پر انسان جو ہے وہ زندگی گزار سکے. تو سبحان اللہ، یعنی ہاؤ کم کہ بلینز میں یعنی اتنے جو ہے وہ یعنی اور جو ہے زمین کی طرح کے اور جو ہے پلانٹس ہیں، لیکن صرف اور صرف زمین واحد ایک ایسی جگہ ہے جہاں کی ہر چیز جو ہے نا بہت ہی ایگزیکٹلی ہمارے لیے یعنی مناسب ترین ہے، کہ جس پر ہم بڑی آسانی سے جو ہے نا ہر چیز اکارڈنگ ٹو اس ہے، کہ جس طرح سے جتنی ریکوائرمنٹ ہماری ہے ہمیں سروائیو کرنے کے لیے، ہمیں زندہ رہنے کے لیے، جو جس چیز کو جتنا ہونا چاہیے تھا ایگزیکٹلی اتنی ہی ہے، نہ کم ہے نہ زیادہ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ اس کی مہربانیاں ہیں، یہ اس کی مہربانیاں اور احسانات ہیں جو کہ اس نے ہم انسانوں پر کیے، اس زمین پر ہمیں جو ہے بسایا، اور اس زمین کو ہماری ضرورت کے عین مطابق کر دیا، کیونکہ اس زمین کو اپنی ضرورت کے عین مطابق کرنا ہمارے اپنے بس میں نہیں ہے، یہ ہم کر نہیں سکتے. اور پھر کیا ہے کہ یعنی کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو جو ہے چراؤ.
اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ساری فیورز دے دی، یہ ساری مہربانیاں دے دی ہمیں زندگی گزارنے کے لیے، ہر چیز جو ہے اس زمین پر فراہم کر دی، اور لیکن ان تمام چیزوں کو کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لأولی النہی، عقل والوں کے لیے. یعنی یہ کائنات جو ہے نا، اس کائنات کی تمام چیزیں یہ کیا ہے؟ بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں. نشانیاں کس چیز کی ہیں؟ کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر انسان اپنے رب کو پہچان سکتا ہے، اور یہ بات بھی بہت اچھے سے پہچان سکتا ہے کہ ان تمام چیزوں کا خالق اور مالک جو ہے نا، ایک واحد اور بہت بڑی، بہت عظیم ذات ہے، جو کہ ہر کام کو کرنے کی طاقت رکھتی ہے، ہر طرح کے کام کو کرنے کی جو ہے وہ قدرت رکھتی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ یہ کائنات کی ساری نشانیاں تو ہیں، ان نشانیوں کو سمجھے گا کون؟ ہر انسان نہیں سمجھ سکے گا. کون سمجھے گا؟ لِأُولِي النُّہَى، جو کہ ایک منٹ ذرا ہولڈ کیجئے گا. جی، تو کیا ہے کہ یعنی یہ ساری نشانیاں جو ہیں کن کے لیے ہیں؟ جو کہ عقل والے لوگ ہیں. اب عقل کے لیے یہاں پر جو ہے نوحا کا ورڈ یوز ہوا ہے. نوحا جو ہے نا بیسیکلی نہیں سے ہے، اور نہیں کا مطلب ہوتا ہے روکنا. تو نہیں کے میننگز یہاں پر جو ہے وہ عقل کے اس میں کیے جا رہے ہیں. تو عقل کا اور روکنے کا کیا تعلق ہے؟ بیسیکلی کیا ہے کہ یہ انسان کی عقل ہی ہوتی ہے جو کہ اس کے لیے کچھ لمٹس جو ہے وہ سیٹ کرتی ہے. یعنی انسان کی عقل ہوتی ہے جو کہ کچھ لمٹس کو اس کے لیے سیٹ کر دیتی ہے، اور اس کو م- کچھ چیزوں سے روک دیتی ہے کہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو جہاں پر عقل نہیں ہوتی تو وہاں پر لمٹس بھی نہیں ہوتی، اور انسان جو ہے لمٹ لیس ہو کر جو ہے نا ہر کام کو کرتا رہتا ہے. یعنی کیا ہے کہ جب ہم کسی شخص کو دیکھیں کہ اچھا یہ شخص جو ہے یعنی کچھ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، فار ایگزامپل کچھ ایسے لوگ جو کہ جن کا ذہنی توازن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو وہ ہمیں جو ہے ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو کیوں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ بیکاز ان کی عقل جو ہے ان میں نہیں ہے. اگر عقل ہوتی تو وہ ان کو وہاں پر روک دیتی، ان کے لیے جو ہے لمٹس جو ہے وہ سیٹ کر دیتی، اور وہ اس کام کو کرنے سے جو ہے وہ ہٹ جاتے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ عقل ہے جو کہ انسان کے لیے جو ہے وہ لمٹس جو ہے وہ سیٹ کرتی ہے. جیسے کہ بچوں میں دیکھیں کہ بچے جو ہیں چونکہ ابھی عقل ان کی پوری طرح سے میچور نہیں ہوئی ہوتی، تو ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے میں بی اسٹور پہ جا کر جو ہے اگر اسے کوئی چیز چاہیے تو وہاں پر، اور ماں باپ اگر نہیں لے کر دے رہے، تو وہیں پر جو ہے وہ چیخنا چلانا شروع کر دے گا، یا زمین پر لیٹ کر جو ہے رونا شروع کر دے گا کہ مجھے تو یہ چاہیے، مجھے یہ لے کر دیں. تو اب اس کا یہ جو بیہیویئر ہے کہ وہ شاپ میں ہی جو ہے نیچے لیٹ کر رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اور اس طرح سے کر رہا ہے، یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی ابھی عقل میچور نہیں ہوئی. اس کی عقل نے جو ہے نا اس کے لیے ابھی لمٹس جو ہے وہ سیٹ نہیں کی. جبکہ ایک بڑا باشعور انسان جو ہے نا اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ آخر وہ کون سی ایسی چیز ہے جو کہ اس کو اس بچے کی طرح بیہیو کرنے سے روکے گی؟ وہ اس کی عقل ہے. عقل جو ہے اس کے لیے لمٹس رکھ دے گی کہ اس طرح کا بیہیویئر جو ہے نا تم یہاں پر یوں شاپ میں بچے کی طرح بیہیو نہیں کر سکتے. تو کیا ہے کہ یعنی کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ وہ لوگ جو کہ عقل والے ہیں وہ اس کائنات کی ان تمام چیزوں سے جو ہے نا بہت ان نشانیوں سے جو ہے اپنے رب کو جو ہے وہ پہچان لیتے ہیں. اور پھر کیا ہے؟ منہا، اسی سے، خلقناکم، تمہیں پیدا کیا ہم نے، وفیہا، اور اسی میں، نعیدکم، تمہیں لوٹا دیں گے، ومنہا، اور اسی سے، نخرجکم، ہم نکالیں گے تمہیں، تارتن، ایک مرتبہ، اخرى، دوسری. اب یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جیسے کہ زمین کی بات ہو رہی تھی کہ زمین کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرش بنایا اور بارش جو ہے برسائی، اور پھر زمین سے مختلف قسم کی نباتات جو ہیں طرح طرح کی، اور نباتات میں بھی دیکھیں کہ ہمیں کتنی زیادہ ویرائٹی نظر آتی ہے. یعنی مختلف قسم کی چیزیں ہیں. جیسے کہ پھول ہی کو لے لیں کہ پھولوں میں بھی ہمیں کتنی ویرائٹی نظر آتی ہے.
یعنی پھول جو ہیں اس میں ویرائٹی ہے، اور پھر پھول کی ایک قسم کو لے لیں تو آگے سے پھر ان ایک ہی قسم میں جو ہے ہمیں پھر آگے سے جو مختلف قسم کی اس کی جو ہے وہ قسمیں نظر آتی ہیں. تو بیسیکلی کیا ہے کہ طرح طرح کی مختلف نباتات اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اگائیں. اور یہ زمین ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا. یعنی انسان کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مٹی سے جو ہے وہ پیدا کیا. اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جو ہے مٹی سے پیدا کیا، اور اس کے بعد جو ہے اگر ہم بھی دیکھیں کہ ہم جو ہے کس چیز سے بنے ہوئے ہیں، مٹی سے. کس طرح سے کہ ہماری جتنی بھی نیوٹریشن ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ زمین سے آتی ہے. زمین ہی سے جو بھی چیزیں ہمیں ملتی ہیں ان کو ہم کھاتے ہیں، ان سے ہم نیوٹریشن لیتے ہیں، انہی سے ہم گرو کرتے ہیں، انہی سے ہمارا جسم بنتا ہے. تو بیسیکلی کیا ہے، ایکچولی ہماری جو نیوٹریشن ہے وہ زمین سے آ رہی ہے. اٹ مینس کہ ہم کیا ہیں، اسی کا حصہ ہیں. تو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمین ہی سے ہمیں پیدا کیا، یعنی مٹی سے پیدا کیا. اور پھر کیا ہے، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اسی زمین میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر سے لوٹا دیں گے. یعنی کیا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو پھر دوبارہ سے کہاں وہ چلا جاتا ہے، مٹی میں چلا جاتا ہے. مٹی میں جا کر جو ہے مٹی ہی کے ساتھ جو ہے وہ مل جاتا ہے. اور پھر کیا ہوگا، نخرجکم، ہم نکالیں گے تمہیں تارتن اخرى، ایک مرتبہ اور. جیسے پہلی بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد دوبارہ مٹی میں چلے گئے مر کر، تو پھر سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مٹی سے دوبارہ سے انسانوں کو جو ہے وہ زندہ کر دیں گے. تو یہاں پر جو ہے آخرت کی بھی تبلیغ جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے کر دی. اور پھر کیا ہے، وَلَقَدْ، اور تحقیق، أَرَيْنَاهُ، دکھائی ہم نے اس کو، آیاتنا، اپنی نشانیاں، کُلَّہا، ساری کی ساری. فَكَذَّبَ، تو اس نے جھٹلایا، وَأَبَى، اور انکار کر دیا. اب یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے بیسیکلی فرعون کو ساری نشانیاں دکھائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کون سی نشانیاں؟ ساری مینس کہ جو بھی معجزات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، وہ جیسے کہ مختلف جگہوں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو اس کے بعد جو ہے فرعون نے کہا کہ اچھا دکھاؤ کہ تمہارے پاس کون سی نشانیاں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے کہنے پر جو ہے نشانیاں بھی اس کو دکھا دی تھیں. عصا پھینکا جو کہ سانپ بن گیا، اور اپنا ہاتھ جو ہے وہ بغل میں ڈال کر نکالا تو وہ چمکتا ہوا سفید تھا. لیکن اس تمام نشانیوں کو یعنی بیسیکلی دیکھیں کہ جو عقل سے جو دلائل تھے وہ بھی دیے، کہ رب کا تعارف دیا، رب کا انٹروڈکشن دیا، ساری باتیں بتائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نشانیاں بھی اس کو دکھائیں. لیکن کیا تھا، فَكَذَّبَ وَأَبَى، اس نے جو جھٹلا دیا اور انکار کر دیا. ساری باتوں کو، ہر چیز کو جو کہ بہت بہت واضح تھیں، عقلی دلائل بھی تھے، اور یہ کہ فزیکلی بھی چیزیں کر کے دکھائیں، معجزات بھی دکھائے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ نہیں مانا. اور تمام چیزوں کو اگنور کر کے کہتا ہے، قالا، فرعون نے کہا، اجئتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتخرجنا، تاکہ تو ہمیں نکال دے، من ارضنا، ہمارے ملک سے، بسحرک، اپنے جادو سے، یا موسیٰ، یا موسیٰ، اے موسیٰ. یعنی کیا کہتے ہیں کہ تم تو جو ہے نا اب جسے کہہ لیں کہ اب اسے یہ پتا چل چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بڑے فرم اور بہت واضح دلائل ہیں، اور اب اس نے جو ہے نا ایک اور طرح سے پروپیگنڈا کرنا شروع کیا موسیٰ علیہ السلام کے اگینسٹ. کیا کہنے لگا کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ تم یہاں مصر میں کیوں آئے ہو، کہ یہ جو تم نے ہمیں عصا پھینکا اور وہ سانپ بن گیا اور یہ اپنا چمکتا ہوا ہاتھ دکھایا، تو ایسے لگتا ہے کہ تم جو ہے ہمیں اپنے جادو کے زور پر ہمارے ملک سے جو ہے وہ نکالنا چاہتے ہو، یعنی حکومت تم حاصل کرنا چاہتے ہو. بیسیکلی تم جو ہے مصر پر حکومت کرنا چاہتے ہو اور ہمیں جو ہے ہماری حکومت سے نکالنا چاہتے ہو. اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ کتنا اس نے جو ہے نا یعنی بالکل ایک بے تکی سی بات جو ہے نا فرعون نے کی. اور یہ ہوتا ہے کہ جب انسان جو ہے اس کے پاس اصل بات جو ہے وہ اس کو جان لے اور جان کر بھی نہ مانے، تو بیسیکلی اس کے پاس پھر کچھ بچتا نہیں ہے. لیکن پھر بھی وہ چونکہ ماننا نہیں چاہ رہا ہوتا،
تو پھر بھی وہ آئیں بائیں شائیں کچھ نہ کچھ جو ہے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسے میں انسان کیا کرتا ہے، جب اس کے پاس یعنی کوئی پوائنٹ نہیں ہوتا، کوئی ویلڈ بات نہیں ہوتی، اور وہ جان چکا ہوتا ہے کہ وہ باطل پر ہے، وہ صحیح نہیں ہے، تو پھر کیا ہے، اسی طرح کی اوٹ پٹانگ اور بے تکی باتیں جو ہے وہ کرتا ہے، جیسے کہ یہاں پر جو ہے فرعون نے کی کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ تم جو ہے جادو کے زور پر جو ہے ہمیں حکومت سے نکالنے آئے ہو۔ اب یہ دیکھیں کہ ایسا کبھی کب ہوا کہ جادوگر نے، یعنی ہر جگہ پر جو ہے جادوگر ہوتے ہیں، اپنے جادو دکھاتے ہیں، تو کبھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ کسی نے جادو کے زور پر جو ہے کسی کی بادشاہت چھین لی ہو، ایسا نہیں ہوا۔ اور پھر یہ بھی کہ جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا پچھلی بار آیات میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس کے دربار میں گئے ہیں تو انہوں نے بہت واضح کہا ان رسول ربک، کہ ہم تمہارے پروردگار کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں۔ کتنی واضح بات ہے۔ سیکنڈ بات انہوں نے کیا کی، فَأَرْسِلْ مَعَنَا بنی اسرائیل، کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں مصر میں، تمہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام دینے کہ تم اپنے آپ کو خدا مت سمجھو، خدا جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، واحد وہی خدا ہے۔ اور سیکنڈ کیا ہے کہ بنی اسرائیل جن کو تم نے اپنا غلام بنا رکھا ہے، بہت ظلم کرتے ہو، ان کو آزاد کر دو، ہم بنی اسرائیل کو یہاں سے لینے آئے ہیں، ہم ان کو یہاں مصر سے نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، یعنی وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، کہ تم ان کو عذاب نہ دو۔ یعنی کتنی واضح بات جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے کی کہ اس کے باوجود بھی اس نے ان پر کیا الزام لگا دیا کہ تم تو اپنے جادو کے زور سے ہمیں جو ہے یہاں سے نکالنے کے لیے آئے ہو، اور خود جو ہے بیسیکلی حکومت جو ہے وہ کرنا چاہتے ہو، اور یہاں جو ہے بادشاہت جو ہے وہ لینے آئے ہو۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے کہ فَلَنَأْتِيَنَّكَ، پس ہم بھی لائیں گے تیرے مقابل بِسِحْرٍ، جادو، یعنی جیسا جادو تم نے ہمیں دکھایا ہے، مثلی ہی اسی کے جیسا جادو جو ہے نا ہم بھی تمہارے مقابلے میں لے کر آئیں گے۔ فَجْعَلْ، پس مقرر کر لو، بَيْنَنَا، ہمارے درمیان، وَبَيْنَكَ، اور اپنے درمیان، مَوْعِدًا، ایک وعدے کا وقت، لَا نُخْلِفُهُ، ہم اس کے خلاف نہیں کریں گے، نحنو، ہم، ولا، اور نہ، انت، تو، مکانن، ایک میدان میں، سوا، ہموار۔ اب کیا کہتے ہیں، اب اس نے جو ہے نا لوگوں کو بھی اصل بات سے بالکل ڈسٹریکٹ کر دیا، اور ساری بات جو ہے نا اس چیز پر ڈال دی کہ یہ جادوگر ہیں، اور جادو کے زور پر جو ہے بیسیکلی ہمیں زمین سے نکالنے کے لیے آئے ہیں، مصر سے نکالنے کے لیے آئے ہیں، تو ہم بھی ان کا مقابلہ جو ہے نا اپنے جادوگروں سے کریں گے۔ اور پھر اس نے کیا کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہتا ہے کہ ایک جگہ ایک وقت جو ہے مقرر کر لیتے ہیں، اور یہ کہ تم بھی آؤ اور ہم بھی آئیں گے، اور بیسیکلی وہاں پر جو ہے وہ مقابلہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور کہنے لگے کہ قولا، کہا، موعدکم، وعدے کا وقت تمہارا، یوم الزینتی، جشن کا دن ہے، وَأَنْ، اور یہ کہ یحشر الناس، لوگ جمع کیے جائیں گے، ضحیٰ، دن چڑھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو ہے اس اپرچونٹی کو فلی اویل کیا، کیونکہ وہ بھی چاہ رہے تھے کہ لوگوں کو جو ہے حق اور باطل جو ہے وہ پتہ چل جائے۔ اور کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اچھا کون سا دن ہوگا جو کہ جشن کا دن ہے۔ اب اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسا دن ہوگا جس میں کہ سارے لوگ جو ہیں وہاں پر ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہوں گے، تو یہ ایک اچھا موقع تھا کہ زیادہ سے زیادہ آڈینس، زیادہ سے زیادہ کراؤڈ، زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو دیکھ سکیں اور حق اور باطل کو پہچان سکیں۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ ضحیٰ، دن چڑھے، یعنی یہ مقابلہ جو ہے نا دن کی روشنی میں ہوگا تاکہ سب لوگوں پر جو ہے نا بات جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ پھر کیا ہوا، فتولا، پھر لوٹ گیا، فرعون، فجمع، پھر جمع کیا، کئی دہو، اپنا داؤ، ثم، پھر اتا، پھر آیا۔ اب کیا تھا کہ یہ وقت جو ہے وہ فائنل ہو گیا، جگہ بھی فائنل ہو گئی کہ اس جگہ پر جو ہے مقابلہ ہوگا، اس دن پر مقابلہ ہوگا۔ اور پھر جو ہے فرعون پلٹا اور اس نے جو ہے نا خوب خوب اس چیز کے لیے تیاری کی۔ تیاری کیا کی کہ اس نے پورے ملک سے جو ہے بڑے بڑے جادوگروں کو جو ہے وہ انوائٹ کیا، اور ان کو بہت لالچ دیا۔ کیا کہا کہ اگر تم یعنی جیتو گے تو تم جو ہے ہمارے بہت مقرب بن جاؤ گے، اور تمہیں بہت زیادہ جو ہے وہ انعام دیا جائے گا۔ اب یہ کہ وہ دن آ گیا کہ جس دن جو ہے وہ مقابلہ ہونا تھا، تو
اب مقابلے کے لیے جادوگر بھی جمع تھے، اور یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھی جو ہے وہاں پر پہنچ گئے۔ اب جب مقابلہ شروع ہونے والا تھا تو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لہم، ان سے، کن سے؟ یعنی جادوگروں سے۔ موسیٰ نے کہا، ویلکم، بربادی ہو تمہاری، خرابی ہو تم پر، لا تفترو، نہ تم افطرا کرو، جھوٹ باندھو، علی اللہ، اللہ پر، کذباً، جھوٹ، فیسحتکم، پس وہ ہلاک کر دے گا تم کو، بعذاب، عذاب سے، وقد خواب، اور وہ نامراد ہوا، من، جس نے، افطرا کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے جسے کہہ لیں کہ بالکل مقابلہ ہونے والا تھا، اور یہ کہ بہت، یعنی یہ نہیں تھا کہ یہیں پر موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے لوگوں کو جو ہے نصیحت کی، تبلیغ کی، بلکہ کیا تھا کہ وہ اس کام کو مسلسل کر رہے تھے۔ لیکن یہاں پر دیکھیں کہ جب جسے کہہ لیں کہ جو اپوننٹ ہے بالکل مقابلے پر ہے آپ کے، تو اس وقت بھی وہ جسے کہہ لیں کہ لاسٹ منٹ وارننگ جو ہے نا وہ دے رہے ہیں، آخری وقت تک جو ہے نا ان کو سمجھانے کی، بجانے کی، اور ان کو جو ہے تنبیہ کر رہے ہیں کہ تم ایسا نہ کرو۔ اور یہ بات جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یعنی جسٹ بیفور کمپٹیشن جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور ٹرائی کی کہ کسی طرح جادوگروں کو جو ہے سمجھایا جائے۔ اور یہ چیز بھی ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی جو سنسیئرٹی ہے لوگوں کے لیے، جو ان کا اخلاص ہے، اس چیز کا پتہ چل رہا ہے کہ وہ کتنے زیادہ مخلص تھے لوگوں کے ساتھ، کہ یعنی بالکل لاسٹ منٹ پہ جبکہ وہ مقابلے کے لیے جادوگر سامنے آئے ہیں، فی الحال وہ جسے کہہ لیں کہ اپوننٹس ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، تو پھر بھی وہ ان کی خیر خواہی کر رہے ہیں، اور ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے اللہ پر جھوٹ نہ باندھو، اور ان کو اس چیز سے آگاہ کر رہے ہیں جو کہ ان کی ہلاکت کا جو ہے وہ سبب بن سکتی ہے۔ تو ہمارے لیے بھی کیا لیسن ہے کہ کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اچھا میں نے کسی کو بہت بتا دیا، یہ تو سننے میں نہیں آتے، اب بس اب ان کو نہیں بتانا چاہیے۔ یعنی کیا ہے کہ آخری وقت تک جو ہے نا اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ اٹ ڈزنٹ میٹر، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ کون آپ کی بات کتنی سن رہا ہے، کتنی نہیں سن رہا، کتنی اس نے مان لی، کتنی نہیں مانی، یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، اور اس کے رب کے ساتھ اس کا معاملہ ہے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم دوسروں کو صرف اور صرف بتاتے جائیں۔ اس چیز سے نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا میں نے بتایا تو اس نے عمل کیوں نہیں کیا، نہیں، ہمارا کام کیا ہے کہ ہم جو ہے بتاتے جائیں، اور کون آخری وقت تک بتاتا رہتا ہے؟ جو آپ کے ساتھ بہت مخلص ہوتا ہے۔ اور اس مخلصی کا اندازہ جو ہے نا ہم مائیں بیسیکلی اس جو ہمارا رشتہ اپنے بچوں کے ساتھ ہے نا اس سے بڑی آسانی سے لگا سکتی ہیں۔ ہمارا بچہ کسی غلط کام میں ملوث ہو تو ہم اس کو بتائیں گے نہیں مانتا، سم ٹائمز ہم کہتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں کہ اچھا بس اب نہیں میں بتاؤں گا، لیکن پھر ہم مجبور ہو جاتے ہیں۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ وہ ہماری اندر کی سنسیئرٹی اور خیر خواہی ہوتی ہے اپنے بچے کے لیے، جس کے سامنے ہم ریزسٹ نہیں کر پاتے، اور پھر دوبارہ سے ہم جو ہے اپنے بچے کو جو ہے وہ سمجھانا بجھانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ اس غلط کام سے، اس چیز سے وہ باز آ جائے جو کہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور یہ بھی جو ہے نا یعنی سنسیئرٹی کو شو کرتا ہے، کسی کے اخلاص کو شو کرتا ہے کہ آپ سامنے والے کو اس چیز کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں، اس چیز کے سے منع کر رہے ہیں جو کہ اس کی ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے۔ تو یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام جو ہے لاسٹ منٹ ان کو نصیحت کر رہے ہیں، وارننگ دے رہے ہیں، اور ان کو ایک بار پھر سے اس چیز کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں کہ اگر وہ اس طرح سے یوں اپنا جادو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقابلے میں لے کر آئیں گے اور اپنی عمل پر ڈٹے رہیں گے، تو کیا ہے کہ یہ چیز جو ہے تمہیں ہلاکت کی طرف لے جائے گی۔ اور جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے تو وہ کیا ہے، وہ ہمیشہ نامراد ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو بیسیکلی جادو ہے، یہ اس کو کفر بھی کہا گیا۔ جادو جو ہے نا بیسیکلی یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جو کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے ملکوں میں اس چیز کو بڑا ہی یعنی ہلکا سمجھا جاتا ہے، اور بڑے مزے سے لوگ اٹھتے ہیں اور ادھر جا، اس کے پاس جا، اس کے پاس جا، اور ایک دوسرے کے اگینسٹ جو ہے اسی طرح سے جادو ٹونا جو ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ چلتی رہتی ہیں۔ تو بیسیکلی جادو کو جو ہے نا کفر کہا گیا۔ کیوں کفر کہا گیا؟
کہ بیسیکلی جادو جو ہے اس کے ذریعے سے ہم کیا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتھارٹی کا انکار کر کے اپنی زندگی کو اور دوسروں کی زندگیوں کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں، کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں جو کہ جن کو ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں اور وہ امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں اور ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے. تو وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو پھر ہم مانتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہماری زندگی میں یہ ایسے کیوں ہو گیا، اس کو ایسے ہونا چاہیے تھا. تو اس چیز کو پھر انسان کیسے کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ جادو کے ذریعے سے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتھارٹی کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ جادو کی طرف جاتا ہے. تو اسی لیے جادو کو کیا ہے کہ کفر کہا گیا، اور یہ کہ یہ جو ہے یعنی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اور یہ بھی دیکھیں کہ یعنی یہاں پر جو ہے یعنی آخری وقت میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے جب نصیحت کی تو اس کا جو ہے ان کو کچھ فائدہ ملا، موسیٰ علیہ السلام کو فائدہ ملا. کیونکہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اچھا اب تو بات بہت حد سے بڑھ گئی ہے، اب تو بس اینڈ ہونے والا ہو گیا، اب تو ہم کسی کو نصیحت نہ ہی کریں تو چھوڑ دیں، بس اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، ہم نے بہت کر لیا. نہیں، آخری وقت تک جو ہے نا نصیحت کو جاری رکھنا چاہیے. اور یہ دیکھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے آخری وقت میں ان کو اس طرح سے وارن کیا تو پھر ہوا کیا؟ فتنازعوا، تو وہ جھگڑنے لگے، امرہم، اپنے کام کے معاملے میں، بینہم، آپس میں، واسروا، اور چھپ کر کرنے لگے، النجوى، مشورہ. اب کیا تھا کہ یہ بڑی بڑی ہی جسے کہہ لیں کہ پاورفل سی سپیچ تھی، چھوٹی سی بات تھی جو کہ موسیٰ علیہ السلام نے کی، لیکن وہ موقع ایسا تھا جس موقع پر کی اور جس انداز سے کی تو ان جادوگروں پر جو ہے وہ اثر ہوا. اور ان کی آپس میں جو ہے نا تھوڑی سی، پہلے تو وہ کیا تھے، سب ایک تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم مل کر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے اگینسٹ جو اپنا جادو لے کر آئیں گے. لیکن اس پر کیا ہوا کہ ان کی جو آپس میں یعنی جسے کہہ لیں کہ تھوڑی گروہ بیچ میں بن گئے کہ کچھ لوگ جو ہے پیچھے ہٹنے کا مشورہ دینے لگے کہ اچھا جو ہے نا لگتا نہیں ہے کہ آج ہم جو ہے جیت سکیں گے، اور یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ہار جائیں. اور کچھ نے کہا کہ اچھا ودرا کر جاتے ہیں، پوسٹ پون کر دیتے ہیں. یعنی اس طرح کا آپس میں ان کا تنازع سا ہو گیا. پہلے وہ ایک تھے لیکن اب کیا تھا، ان کا آپس میں تنازع ہو گیا، ان کی جو رائے تھی وہ تھوڑی آپس میں بدل گئی. لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں جادوگروں کی بھی ہمیں کچھ تھوڑی سی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ان کا جب آپس میں بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی رائے جو ہے وہ بدلنے بھی لگی، اگینسٹ بھی ہونے لگی، تو پھر بھی انہوں نے اپنے اس تنازع کو، اپنے اس جھگڑے کو جو ہے نا اوپن نہیں کیا، ظاہر نہیں کیا. وہ اثر نجوا، بڑی چھپ کر جو ہے پوشیدہ رکھ کر جو ہے نا آپس میں صلاح مشورے جو ہے وہ کرنے لگے. اب چونکہ وہاں پر مقابلہ تھا اور دو پارٹیز تھیں، دو گروپ تھے، تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اگر یعنی ایک جگہ جو ہے وہ یونٹی نہ رہے تو بیسیکلی یہ ڈس یونٹی جو ہے نا یہ سب سے پہلا جو ہے نا وہ فیلئر ہوتا ہے. کسی گروپ میں اگر جو ہے انتشار آ جائے اور تنازع آ جائے اور لوگ جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو جائیں، گروہ بندی ہو جائے، تو یہ بیسیکلی کیا ہے کہ ناکامی کا ایک پہلا وہ ہوتا ہے کہ وہاں پر اب جو ہے نا سمجھے ناکامی اب ان کی طرف آ رہی ہے. تو لیکن یہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ اپنی اس چیز کو اوپن نہیں کیا اور سیکریٹلی جو ہے وہ کرنا شروع ہو گئے. تو اس سے اب ہمارے لیے بھی ایک بڑا اچھا لیسن ہے. وہ یہ کیا ہے کہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ گھروں کی سطح پر جو ہے جہاں پر بھی کچھ لوگ رہتے ہیں تو وہاں پر سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی موٹی باتیں جو ہیں نا آپس میں چلتی رہتی ہیں، لیکن ان باتوں کو جو ہے نا گھر کی بات ہے تو وہ اس کو گھر کے اندر ہی رہنا چاہیے. یعنی اندر جو کچھ ایک فیملی کے چل رہا ہوتا ہے نا وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا فیملی ممبر اٹھے اور اٹھ کر جو ہے نا وہ آگے جا کر جو ہے نا بتانا شروع کر دے، اچھا میرے گھر والے ایسے، میرے گھر والے ایسے، ہمارے گھر میں یہ چل رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ اچھی نہیں ہوتی. اور کیا ہے کہ اپنی گھر کی بات کو جو ہے نا جتنا انسان گھر کے اندر رکھ سکتا ہے تو یہ اس کے لیے بیسٹ ہے. اور اسپیشلی کیا ہوتا ہے کہ جب جو ہے بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد بھی کیا ہوتا ہے کہ یعنی
सास जो है अगर उसको बहू से प्रॉब्लम है तो वो जो है अपनी अपनी ही बेटे और बहू की बातें जो है ना इर्द गिर्द जो है करेगी, या फिर ये कि बहू है अपने मेके जा रही है तो अपनी सारी घर की बातें अपने जो ससुराली रिश्तेदार हैं या शौहर के साथ भी उसको जो भी शिकायतें हैं तो वो भी सारी की सारी जो है अपने जाकर जो है वो अपने घर वालों को अपनी फैमिली को बताएगी। तो इससे क्या होता है कि यानी मामला जो है ना बेसिकली सुलझते नहीं है। इन तमाम चीज़ों से जो है ना मामला सुलझते नहीं है बल्कि और ज़्यादा जो है वो उलझ जाते हैं। तो क्या है कि इस तरह की जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, छोटी-मोटी बातें होती हैं, उनको जितना अंदर ही रखा जाए और वहीं पर हल करने की कोशिश की जाए, तो क्या है कि ये चीज़ जो है वो बेहतर होती है। और फिर क्या है क़ालू कहने लगे इन हादानी बेशक ये दोनों लसाहिरानी जादूगर हैं, युरीदानी ये चाहते हैं अन ये के युखरिजाकुम तुम्हें निकाल दें मिन अर्दिकुम तुम्हारे मुल्क से, बिसिहरिहिमा अपने जादू के जोर से, व यदहबा और ले जाएं बितरीक़तिकुम तुम्हारे चलन को तुम्हारे तरीके को अलमुस्ला जो कि बहुत ही अच्छा है। अब क्या है कि जब उनमें आपस में थोड़ी-सी फूट पड़ गई और उनकी आपस की राय थोड़ी बदल गई, तो फिर जो है ना, अब जो फ़िरौन और फ़िरौन के लोग थे, उन्होंने जादूगरों को जो है ना फिर थोड़ा-सा ज़रा किया, ये जिसे कह लें कि ज़रा उभारा कि ये तो दोनों जो हैं यानी मूसा अलैहिस्सलाम और जो है हारून अलैहिस्सलाम जो हैं, ये दोनों जादूगर हैं और ये हमें यहाँ से निकालना चाहते हैं और ये जो हमारा बड़ा ज़बरदस्त तरीका है, हमारी जो बेहतरीन सिविलाइजेशन है, ये बेसिकली इस पर कब्जा करना चाहते हैं। हमें यहाँ से दरबदर करना चाहते हैं और हमारे बेहतरीन तरीकों को जो है, जो हमारा बेहतरीन लाइफ़स्टाइल है, जो हमारी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सिविलाइजेशन है, ये इन तमाम चीज़ों पर जो है वो काबिज़ होना चाहते हैं। और क्या करो फ़अजमिऊ बस तुम इकट्ठा कर लो कैदकुम अपना दाव सुम्मा फिर इतु आओ सफ़न सफ़ बांध कर वक़द और तहकीक अफ़लहा कामयाब हुआ अल यौम आज मन इस्तअला जो गालिब रहा। अब क्या है कि फिर से जो है ना वो उनको यानी मोटिवेट किया कि तुम सारे जो है ना अपनी पूरी एनर्जीज आज इकट्ठी कर लो। आज जो है ना तुम्हारा आपस में इंतशार नहीं होना चाहिए, ग्रोबंदी नहीं होनी चाहिए। आज तुम सारे इकट्ठे रहो, यूनिटी दिखाओ। और फिर क्या है कि किस तरह से आओ, सफ़ा सफ़ बांध कर यानी फुल ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है, क्योंकि होता क्या है कि जब राय बदल जाए, झगड़े आ जाएँ तो वहाँ पर डिसऑर्गनाइज़ेशन भी हो जाती है चीज़ों की। क्योंकि ये बाकायदा एक कॉम्पिटिशन था और कॉम्पिटिशन यानी जहाँ कहीं पर भी हो तो चीज़ों को वेल ऑर्गेनाइज्ड भी होना चाहिए। अगर नहीं होंगी तो फिर भी अगर बेहंगम है चीज़ें, कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई मुनज़्ज़म नहीं है, तो फिर भी क्या है नाकामी है। तो यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि अपनी यूनिटी को कायम रखो और ये कि ऑर्गेनाइज़ेशन भी होनी चाहिए। सफ़न यानी फुली ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है इन दोनों का जो है वो मुकाबला किया जाए। और फिर आज का दिन ऐसा है कि ये बेसिकली फाइनल डे है कि आज पूरे मुल्क से जो है मिस्र से जो है लोग इकट्ठे हैं, क्योंकि वो दिन कौन-सा था जो कि उनके कोई ख़ास जश्न का दिन था कि पूरे हर जगह से लोग जो है वो उस जगह पर आकर जो है वो इकट्ठे थे। तो क्या है ये आज फाइनल डे है और आज बहुत सारे लोग जो हैं इस मुकाबले को देखने के लिए इकट्ठे हैं। आज जो कामयाब हो गया इस मुकाबले में, जो जीत जाएगा, बेसिकली वो ही क्या है जो गालिब रहेगा, वो ही बेसिकली कामयाब है। और ये देखें कि वो थे तो जादूगर, लेकिन हमें उनमें कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि लर्न करने वाली हैं। एक तो यही चीज़ जो हमने लर्न की कि आपस में जितना भी तनाज़ा हो, उस चीज़ को अंदर ही रहना चाहिए। और दूसरी बात ये कि यानी ऑर्गेनाइजेशन की हमें बात पता चल रही है कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना जो है ना, ये भी कामयाबी की दलील है। और फिर क्या है कि ये सारा कुछ करने के बाद एक बार फिर से जो है वो इकट्ठे हैं और मुकाबले पर आ गए और कहने लगे क़ालू वो बोले या मूसा ए मूसा इम्मा या तो अन के तुल्किया तुम डालो व इम्मा और या अन के नकूना हम हो अव्वला पहले मन जो अलका डालें। ये सारी बातें करने के बाद अपने आप को उन्होंने फिर से इकट्ठा किया और मुकाबले के लिए जो है आ गए और बड़ा ही कॉन्फिडेंस जो है वो शो कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस कैसे शो कर रहे हैं कि बड़े उससे उन्होंने पूछा कि बताओ हम अपना करतब दिखाएं पहले, यानी हम जो कुछ लेकर आए हैं
ہم اپنا شو چلائیں یا پھر آپ کچھ دکھائیں گے. تو یہ چیز بھی جو ہے نا یعنی جب آپ بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مجھے پہلی ٹرن مل رہی ہے یا سیکنڈ ٹرن مل رہی ہے، اور آپ بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ چاہے میں پہلے کروں چاہے بعد میں جاؤں، میں ہی جو ہے ونر ہوں گا. تو یہ بھی بڑا ایک زبردست قسم کا ٹول ہوتا ہے کہ کہیں پر بھی آپ اپنا کانفیڈنس جو ہے نا اس کو مینٹین رکھیں. اور یہ جسے کہہ لیں کہ ایک ٹیکٹک تھا جو کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر یوز کیا. اور موسیٰ علیہ السلام بھی سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں. قالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بل القو، تم ڈالو. یعنی مجھے اس بات سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ میں ڈالوں کہ تم ڈالوں، بلکہ انہوں نے یعنی مزید جو ہے اپنا کانفیڈنس شو کیا اور کیا کہا کہ تم ڈالو. اب یہ جو تم ڈالو والی جو انہوں نے کیا، تو یہ بھی ان کی بیسیکلی عقل مندی پر دلالت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بڑا ہی وائز ڈیسیجن لیا کہ جادوگروں کو جو ہے پہلی ٹرن دے دی، ان کو پہلے موقع دیا کہ وہ جو کچھ دکھانا چاہتے ہیں، وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں. تو اب یہ بھی دیکھیں کہ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ، ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اچھا اگر ہم نے کوئی ڈسکشن ہے یا کچھ ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ اچھا ہم اپنی بات پہلے کر دیں تو ہی ہماری بات میں وزن ہوگا، ادروائز کیا ہے کہ شاید ہماری بات جو ہے نا وہ ہلکی پڑ جائے گی. نہیں، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی دوسرے کو ٹرن دے دیتے ہیں تو یہ معاملہ آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے اس کو ہینڈل کرنا. کیسے؟ کہ جب آپ کسی دوسرے کو موقع دے دیں گے تو جس کو پہلے موقع ملا اس سے نہیں پتا کہ میرے سامنے والا جو ہے نا اس کے پاس کیا کچھ ہے اور کیا کچھ وہ کرنے والا ہے. وہ بالکل یعنی انویئر ہے اس چیز سے. تو اب اس چکر میں کہ اب اس کو موقع ملا ہے پہلا، تو وہ اپنی ساری انرجیز جو ہے نا جتنا کچھ اس کے پاس ہوگا وہ نکال کر باہر کر دے گا. اپنا آپ پورے کا پورا جو ہے نا وہ لگا دے گا اس میں، اپنی ہر چیز جو ہے وہ ڈال دے گا، اپنی پوری انرجی جو ہے وہ ڈال دے گا. اب یہ جو سیکنڈ ٹرن لے گا اس کے لیے آسانی کیسے ہوگی؟ اب پہلے والے نے اپنا موقع لیا، اپنی باری لی، اب اسے پتہ ہے کہ میرے سامنے والے نے یہ بات کی ہے، یہ چیزیں ہیں، اس کے سامنے ایک سیٹ ٹارگٹ ہے، اسے پتا ہے کہ یہ چیز میرے سامنے آئی ہے اور اتنی ہے، اب میں نے اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے. تو اس کے پاس بیسیکلی ایک سیٹ ٹارگٹ ہوگا، تو اس کو اپنی بہت ایکسٹرا ایفرٹس نہیں لگانی پڑیں گی، اپنا سارا نہیں لگانا پڑے گا، بلکہ وہ اتنا ہی لگائے گا جتنا کہ اس کے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا. جیسے کہ اس کی مثال دیکھیں، جیسے کوئی میچ ہوتا ہے، جیسے کرکٹ میچ ہوتا ہے، اس میں بھی دو ٹیمز ہوتی ہیں، تو جو پہلے ٹرن لیتی ہے وہ اپنی پوری جان لگائے گی کیونکہ اس کے سامنے کوئی سیٹ ٹارگٹ نہیں ہے، کوئی گول نہیں ہے جس کو کہ اس نے اچیو کرنا ہے، اس نے اپنا میکسیمم ڈال کر وہ کرنا ہے. اب وہ میکسیمم جو ہے جب دوسری ٹیم کے پاس آ گیا، اسے پتا ہے دوسری ٹیم جو ہے وہ مینٹلی پریپیئر ہے، اسے پتا ہے کہ یہ ہمیں گول مل چکا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کیا اسٹریٹجیز چاہیے، کیا ہماری ٹیکنیکس ہونی چاہیے، کس طرح سے ہم نے ڈیل کرنا ہے، ساری جو ہے یعنی حکمت عملی جو ہے نا دوسرا بندہ آسانی سے بنا سکتا ہے. اور اس کے لیے جو ہے وہ یعنی یہ معاملہ جو ہے اس طرح سے آسان ہو جاتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ اگر پہلی ٹیم جو ہے وہ اگر تھوڑا سا اسکور کر کے جو ہے آؤٹ ہو چکی ہے تو دوسری ٹیم کو بس اتنا ہی کرنا پڑے گا جتنا کہ اس کو ٹارگٹ ملا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا پڑے گا. تو بیسیکلی یعنی یہ چیز جو ہے نا یہ عقل مندی پر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ ڈیسیجن تھا کہ انہوں نے جو ہے جادوگروں کو پہلی ٹرن دی. اور اس میں بھی یعنی ایک اور چیز کہ اگر ہم سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی ڈسکشن چل رہی ہے یا بچوں کو ہم کوئی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں، تو یوزلی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے بس ہم ہی بولتے رہیں، ہمارے اندر جو کچھ ہے ہم نکال کر رکھ دیں بچوں کے سامنے. نہیں، ان کو پہلے بولنے کا موقع دینا چاہیے، ان کو پہلے سننا چاہیے، ساری بات سارا پرابلم ان سے نکلوا کر دین آپ کے لیے ایزی ہوگا کہ اچھا میرا بچہ اس پوائنٹ پر ہے، اس کے ذہن میں یہ چیزیں ہیں، یہ سوال چل رہے ہیں، یہ کنفیوژنز ہیں اور یہ اس کے پرابلمز ہیں. دین آپ کے لیے ایزی ہوگا کہ آپ نے اس کو کس طرح سے جو ہے وہ سمجھانا ہے، کس طرح سے نصیحت کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے. اگر ہم بھی بولیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم وہ نصیحتیں بھی کر دیں جو کہ اس بیچارے کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا، اس نے وہ کام کیا بھی نہیں ہوگا. تو بیسیکلی کیا ہے، بڑا ہی زبردست پوائنٹ ہے کہ دوسرے کو ٹرن دینا جو ہے نا انسان کو فائدہ دے جاتا ہے.
اور پھر کیا ہے فَإِذَا تو اچانک حِبَالُهُم رسیاں ان کی. اب جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے ان کو ٹرن دے دی جادوگروں کو، تو انہوں نے اپنی رسیاں جو تھیں وہ ادھر میدان میں جو ہے وہ ڈال دیں، اپنی رسیاں بھی، اور کیا تھا وَعَصِيُّهُم اور اپنی لاٹھیاں، اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں جو ہیں انہوں نے ڈال دیں. یخیلو خیال میں آئیں الیہ اس کے من سحرہم ان کے جادو سے انہا کہ وہ تسعی دوڑ رہی ہیں. اب جب جادوگروں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں میدان میں ڈالیں تو موسیٰ علیہ السلام کو ان کے جادو کے اثر سے وہ رسیاں کیا نظر آئیں؟ دوڑتی ہوئی نظر آئیں، یعنی وہ سانپ نظر آئیں. اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ ایکچوئل ایسا نہیں تھا، بلکہ جسے کہتے ہیں نا کہ الوژن ہوتا ہے نا سم ٹائمز کچھ چیزوں کا، کہ وہ ایک چیزیں ایکچولی ویسی ہوتی نہیں ہیں ریالٹی میں، لیکن جسٹ آپ کو دکھائی دیتی ہیں. تو اس قسم کی چیز تھی بہرحال. تو اب یہ سارا دیکھ کر جو ہے نا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ پس اس نے دل میں محسوس کیا خیفتن خوف موسیٰ علیہ السلام نے. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام یہ دو تھے، اور دوسری طرف فرعون، اس کے درباری اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو جادوگر تھے، بہت بہت زیادہ، ہزاروں کی تعداد میں جو ہے نا بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ شاید 70,000 کے قریب جو ہے یہ جادوگر تھے جو کہ اپنا جادو لے کر آئے تھے. تو جسٹ امیجن کہ اتنے جادوگروں نے ایٹ اے ٹائم جو ہے اپنا جو کچھ وہ دکھانا چاہ رہے تھے وہ دکھا دیا. اور یہ چیز جو تھی اس چیز سے موسیٰ علیہ السلام جو ہے تھوڑا انہوں نے دل میں جو ہے وہ خوف محسوس کیا. اب یہاں پر یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا انہوں نے خوف تو محسوس کیا، لیکن کیا تھا کہ اس خوف کو انہوں نے ظاہر نہیں کیا، اپنے اندر چھپا کر رکھا. یعنی او جیسا جو ہے نا کیسا ہوتا ہے کہ آپ اندر ہی اندر محسوس کرتے ہیں اپنے ڈر اور خوف کو، اپنے باہر ظاہر نہیں ہونے دیتے. اور یہی چیز جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی. اور یہ بات بھی جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ اپنے مخالف کو اپنے اندر کی کیفیت جو ہے نا وہ ظاہر نہ ہونے دیں، کیونکہ obviously جب کوئی کمپٹیشن ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، انسان اندر ہی اندر تھوڑا سا گھبرا رہا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ گھبراہٹ اس کی باہر نکل آئے تو سمجھیں وہ فیل ہو جائے گا. لیکن اگر اندر انسان اتنا مضبوط ہے کہ اپنے گھبراہٹ کو، اپنے خوف کو اندر رکھ سکتا ہے، تو بیسیکلی یہ اس کا کامیابی کی طرف جو ہے وہ سٹیپ ہوتا ہے. اور اب یہ چیز دیکھ کر جو ہے قلنا کہا ہم نے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخف نہ تم ڈرو، انکا بے شک تم، انتا تم ہی العالی اونچے رہو گے، غالب رہو گے. اب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور کیا کہا کہ ڈرو مت، بے شک تم ہی غالب رہو گے. وَأَلْقِ اور ڈال ماں جو فی یمینکا تیرے دائیں ہاتھ میں ہے، تلقف وہ نگل جائے گا، ما صنعو جو انہوں نے بنایا ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام جو کہ اندر ہی اندر تھوڑا سا خوف محسوس کر رہے تھے، ان کو کیا نصیحت کی کہ ڈرو نہیں، اور تم ہی جو ہے وہ اونچے رہو گے، غالب آؤ گے. تو یہ بات بھی جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جہاں کہیں پر بھی کوئی کمپٹیشن ہو، کوئی مقابلہ ہو، تو ہمیشہ جو ہے نا یعنی اگر لگ بھی رہا ہے نا کہ کافی مشکل ہے، ٹف ہے، اور باقی جو لوگ ہیں بڑے ویل پریپیئرڈ ہیں، اور اپنا آپ انسان کو لگ رہا ہے کہ اچھا ہم تو لگتا ہے کچھ کم ہے اور مشکل نظر آ رہا ہے، تو ایسے میں بھی انسان جو ہے نا پازیٹیو ایسپیکٹ جو ہے نا اس پر فوکسڈ رہے. جیسے یہاں پر بھی جو ہے نا یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اٹینشن جو ہے نا وہ ڈائیورٹ کی، کہ وہ جو سانپ، وہ جو رسیاں جو ان کو سانپ کی طرح نظر آ رہی تھیں اور ان سے انہوں نے خوف محسوس کیا، تو وہاں سے ان کو پازیٹیو کی اس کی طرف لے کر گئے کہ مقابلہ بے شک بہت مشکل ہے، لیکن آج میں یہاں پر ہوں تو آئی ہیو ٹو ون، تو مجھے جو ہے جیتنا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ میرا اپوننٹ جو ہے کتنا سٹرونگ ہے، لیکن میں نے کیا کرنا ہے، اپنی پوری کوشش کر کے آج میں نے ہر حال میں جیتنا ہی ہے. تو بیسیکلی جب انسان جو ہے نا جیسے مقابلے کی دوڑ میں ہوتا ہے نا کہ اگر انسان جو ہے دوڑ رہا ہے اور
کوئی اسے لگ رہا ہے کہ اچھا جو اس کے پیچھے والے ہیں وہ بڑے قریب قریب پہنچتے جا رہے ہیں. اب اگر وہ اس چیز کو اپنے اوپر حاوی کر لے گا نا کہ اچھا پہلے تو میں کافی آگے تھا اور میرے پیچھے والے آہستہ آہستہ اب قریب آتے جا رہے ہیں, اب وہ میرے سے آگے نکل جائیں گے, اور وہ اسی چکر میں ڈر میں جو ہے پیچھے مڑ مڑ کر بار بار دیکھ رہا ہے کہ اچھا کتنا فاصلہ رہ گیا, وہ میرے کتنے قریب پہنچ گئے, تو وہ بندہ یقیناً ہار جائے گا, وہ بہت پیچھے رہ جائے گا. لیکن جب وہ بس صرف اس بات پر فوکسڈ ہے کہ یہ میرا ٹارگٹ ہے, مجھے دوڑنا ہے, تو وہ سر جھکا کر صرف دوڑے گا, صرف آگے کو دیکھے گا. اس کے ذہن میں کیا ہوگا کہ مجھے جو ہے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ انک انت الاعلی, کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اٹینشن جو ہے کس طرف دلوائی کہ آج آپ کو ہر حال میں جیتنا ہی ہے, آپ ہی غالب رہیں گے, یعنی پازیٹیو کی طرف جو ہے ان کا دھیان کرایا. اور پھر کیا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ سچویشن دیکھ کر یہ نہیں کہ ہاتھ پیر چھوڑ دو, وَأَلْقِ مَا يَمِينِكَ مَا فِي يَمِينِكَ, کہ یہ یعنی اب کوئی اسٹریٹجیز بھی ہونی چاہیے, کوئی ایکشن بھی ہونا چاہیے کہ اپنا عصا جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے اس کو آپ ڈال دیں, تو ہوگا کیا کہ جو کچھ ان جادوگروں نے بنایا ہے اس کو یہ نگل جائے گا. انما تحقیق صنعو جو بنایا انہوں نے, کیدو فریب ہے, ساحرن جادو کا, یعنی یہ جو کچھ بھی بنا کر لائے ہیں یہ جسٹ کیا ہے کہ ٹرک ہے, یعنی یہ جو ہے جو ہے جادو ہے, اور اصل میں اس کی حقیقت جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. ولا یفلح, اور ناکامیاب ہوگا, الساحر جادوگر, حیث جہاں سے عطا وہ آئے, اور جادو جو ہے نا کبھی بھی کامیاب جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یعنی جادو جو ہے نا بیسیکلی کبھی بھی جب وہ حق کے مقابلے میں آتا ہے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. اور یہ جو آیت کا یہ والا حصہ ہے, ولا یفلح الساحر حیث اتا, تو اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کو لگے کہ اچھا جو ہے اسے شک ہو رہا ہے کہ اچھا کوئی ہمارے لیے جادو شادو کر رہا ہے یا کچھ اس طرح سے, تو اس آیت کو جو ہے پورے یقین کے ساتھ جو ہے بہت پڑھنا چاہیے, کثرت کے ساتھ. یعنی یقین کیا ہے کہ جادوگر جو ہے نا وہ جیسے مرضی ہتھ کنڈے استعمال کر لے, جتنا مرضی سٹرونگ ہو, جیسا مرضی جو کچھ بھی کر لے, ولا یفلح الساحر, جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا, جادو جو ہے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. فَأُلْقِيَ, پھر گر پڑے. اب موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اپنا عصا جو ہے وہ پھینک دیا نیچے, اور عصا جو تھا بہت بڑا اژدہا بن گیا, اور اس نے ان تمام سانپوں کو جو ہے وہ نگل لیا. اور یہ سب کچھ دیکھ کر جو ہے فَأُلْقِيَ, پھر گر پڑے, السَّحَرَةُ جادوگر, سجدن سجدے میں. قالو کہنے لگے, آمنا ہم ایمان لائے, بربی رب پر, ہارون ہارون کے, و موسیٰ اور موسیٰ کے. یعنی جادوگروں نے جب یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو تھا, یعنی یہ معجزہ جب انہوں نے دیکھا تو کیا تھا, وہ بہت اچھے سے سمجھ گئے کہ جو کچھ ہم دکھا رہے تھے یہ تو جادو تھا, یہ جسٹ ایک ٹرک تھا, الوژن تھا, لیکن موسیٰ علیہ السلام جو لے کر آئے ہیں یہ جادو نہیں ہے, دس از سم تھنگ ایلس. اور یہ بات بھی دیکھیں کہ ایک انسان جس چیز کا ماہر ہوتا ہے نا وہ بڑی آسانی سے جو ہے نا فرق کو پہچان سکتا ہے. بالکل اسی طرح سے کہ ایک عام انسان ایک پتھر تراشا ہوا خوبصورتی سے اور ایک ہیرا ہو, وہ دونوں کو سیم ہی کہے گا, وہ خوبصورتی سے تراشے ہوئے پتھر کو بھی ہیرا سمجھتا رہے گا, اسے فرق نہیں پتا چلے گا کہ یہ جو ہے یہ پتھر ہے اور یہ ہیرا ہے. لیکن ایک جوہری کو جب آپ دکھائیں گے تو وہ ایک سیکنڈ میں جان جائے گا کہ یہ پتھر جس کو کسی نے بڑی خوبصورتی سے تراش کے جو ہے نا ہیرا بنانے کی کوشش کی ہے, یہ ہیرا نہیں ہے, یہ ڈائمنڈ نہیں ہے. تو جو ایکسپرٹ ہوتا ہے, جو جوہری ہوتا ہے, وہ آسانی سے جو ہے نا دونوں چیزوں کا فرق جو ہے محسوس کر لیتا ہے, پتہ چل جاتا ہے. تو جادوگر بھی اپنے جادو کے بڑے ماہر تھے, پورے ملک کے بڑے بڑے جادوگر تھے, اینڈ دے نو کہ بھئی یہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا ہے یہ جادو قطعاً نہیں ہے. تو وہ مان گئے کہ کیا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے. اور پھر کیا ہے, فَأُلْقِيَ, پھر گر پڑے. اور یہ القیہ جو ہے نا بیسیکلی یعنی ہمیں ٹرانسلیشن تو یہ نظر آ رہی ہے گر پڑے, تو ایکچوئل ٹرانسلیشن کیا ہے, وہ گرا دیے گئے. تو گرا دیے گئے مینز یعنی کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز یعنی
इंस्टेंट रिएक्शन होता है कि आप आउट ऑफ कंट्रोल, आपको पता ही नहीं चलता और कुछ चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं। यानी जब आप किसी चीज़ की उसमें इतना ज़्यादा आते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे क्या होता है कि समटाइम्स अगर किसी को कोई खुशी मिले और खुशी की खबर बहुत बड़ी हो, तो उनकी आँखों से आँसू आ जाते हैं। अब वो उन्होंने कोशिश करके नहीं आँसू निकाले होते, लेकिन क्या होता है कि अनकॉन्शियसली खुद से खुद जो है आँसू उनके जो है वो निकल आते हैं। और समटाइम्स ये होता है कि खुशी में इंसान को खुशी पता चली तो फ़ौरन इंसान जहाँ होता है वहीं इंसान सजदे में गिर जाता है। तो ये क्या होता है अनकॉन्शियसली। तो यहाँ पर भी जो है ना जादूगरों का रिएक्शन ऐसा ही था कि जैसे ही हक उनके सामने आया तो वो रेज़िस्ट नहीं कर पाए। फौरन जो है वो सजदे में गिर गए और ईमान ले आए। और ये चीज़ भी हमें पता चल रही है कि देखें कि जादू जो है ना, उसका तोड़ किस चीज़ में है? जो अल्लाह सुब्हाना तआला की तरफ से आता है। जादू जो है ना, उसको आप जादू से ख़त्म नहीं कर सकते। जादू किस चीज़ से हलाक होगा, किस चीज़ से तोड़ा जाएगा? जो चीज़ अल्लाह सुब्हाना तआला की तरफ से आती है। तो अल्लाह सुब्हाना तआला की तरफ से हमारे पास क्या है? कुरान है। तो किसी भी किस्म का कोई भी जादू कुछ भी हो, तो उसका इलाज किस चीज़ में है? कुरान के ज़रिए से। उसको कुरान के ज़रिए से ही जो है वो तोड़ा जा सकता है। क्योंकि होता क्या है कि लोग जो है वो किसी ने जादू करा दिया तो वो भी फिर किसी जादूगर ही को ढूंढते हैं, तो उल्टा और चीजें जो है वो गड़बड़ हो जाती हैं। तो फिर क्या हुआ कि जब जादूगर जो है वो ईमान लेकर आ गए तो फिरौन ने अब क्या कहा, कौला उसने कहा, आमन तुम ईमान ले आए लहू उस पर, कबला पहले, अन ये के आजना मैं इजाजत दूं लकुम तुम्हें। यानी हाउ कम जादूगर, यानी ये कैसे हो गया कि तुम जो है मेरी इजाजत के बगैर ही ईमान लेकर आ गए। तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि कितना अथॉरिटेटिव स्टाइल था फिरौन का, कि यानी उसके लिए ये बात बर्दाश्त करना मुश्किल हो गई कि मेरी इजाजत के बगैर जादूगर जो है वो ईमान कैसे ले आए। और ये चीज हमें नजर आ रही है, यानी एक फिरौनी स्टाइल नजर आ रहा है, लेकिन इसमें हमारे लिए भी लेसन है कि क्या होता है कि जब घर में भी यानी लोग रहते हैं तो वहां पर भी स्टाइल जो है ना वो फिरऔन वाला नहीं होना चाहिए कि अच्छा मेरा घर है तो इसमें ये चीज ऐसे होनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये तरीका ऐसे, ये ऐसे। और कोई दूसरा जो है उसमें अगर जरा सा भी इधर उधर ऊंचा नीचा करता है तो हम जो है वो कह दें कि नहीं ये बात तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये चीज यहाँ पे ऐसे है, मैं ऐसे ही रखने की आदी हूँ तो ये ऐसे ही होनी चाहिए। कोई दूसरा जो है अपनी राय से इस बात को इधर से उधर नहीं कर सकता। तो ये बेसिकली जो है ना फिरौन का स्टाइल है, जहाँ पे कुछ लोग रहते हो तो हर एक की राय का, हर एक की पसंद और नापसंद का और उनकी आज़ादी और राय की आज़ादी और उनकी हर चीज़ में जो है उस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, ना कि फिरौन बनकर जो है बाकी लोगों की ज़िंदगी को जो है ना वो कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। यानी शौहर है या बच्चे हैं या कोई और रिश्तेदार जो कि हमारे साथ हैं, तो हम कहें कि अच्छा नहीं, हम जो है ना हमारे सोच के मुताबिक और हमारी पसंद और नापसंद के मुताबिक जो है सारे लोग जो है वो जिंदगी गुजारें। हर एक को जो है उनकी अपनी ओन स्पेस जो है वो देनी चाहिए। और फिर क्या है मजीद, यानी फिरौन ने क्या कहा, इन्नहु बेशक वो, यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा कर रहा है कि मूसा कौन है, लकबीरुकुमुल लज़ी, कि ये तुम्हारा बड़ा है वो जिसने कि अल्लमकुम सिखाया तुमको अस्सिहरा जादू। यानी अब जो है ना उसने जादूगरों को भी मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मिला दिया और क्या कहा कि ये तुम सब ने मिलकर प्लानिंग की है मेरे अगेंस्ट, और तुम सब का बड़ा लीडर कौन है, मूसा अलैहिस्सलाम है। अब होगा क्या, फलउक़त्तिअन्ना, मैं जरूर काटूंगा, ऐदियकुम तुम्हारे हाथ, व अर्जुलकुम और तुम्हारे पाँव, मिन खिलाफिन मुखालिफ सिम्मत से। यानी क्या है कि मुखालिफ सिम्मत से तुम्हारे हाथ और पैर काट दूंगा। यानी एक शख्स का अगर राइट हैंड काटा है तो साथ उसका लेफ्ट फुट जो है वो काट देगा। और सिर्फ यहीं तक नहीं, वला उसल्लिबन्नकुम, जरूर मैं तुम्हें सूली दूंगा, फी जुज़ूई तनों पर, अल-नखली खजूर के। इतनी यानी शदीद और सख्त किस्म की सजा जो है वो जादूगरों के लिए तजवीज कर रहा है कि अगर वो नहीं मानेंगे, वापस नहीं होंगे, तो फिर क्या है कि उनको जो है ये सजा दी जाएगी। वला तअलमुन्ना, और तुम खूब जान लोगे, अय्युना कौन हम में से, अशद्दा ज्यादा सख्त है, अजाबन अजाब में, व अबका और देर तक रहने वाला है।
یعنی میں تم کو ایسی سزا دوں گا اور تمہیں ضرور پتہ چل جائے گا کہ کس کی سزا زیادہ سخت ہے اور ہم میں سے یعنی مجھ میں اور موسیٰ میں سے زیادہ دیر تک رہنے والا کون ہے۔ اور سبحان اللہ، جادوگر جو ہے نا، ان کا ایمان دیکھیں کہ جیسے ہی وہ ایمان لے کر آئے تو ایمان کے ساتھ یعنی پوری مضبوطی بھی تھی۔ کالو کہنے لگے، لن ہرگز نہیں، نؤثرک کا تجھے ہم ترجیح دیں گے، کہ ہم جو ہے تجھے بالکل بھی ترجیح نہیں دیں گے، علی پر ما جاءنا جو کچھ ہمارے پاس آ گیا، من البیناتی بینات میں سے، یعنی جو کچھ جو ہے ہمارے پاس آ گیا، بالکل واضح دلائل ہمارے پاس آ گئے، تو ہم ان تمام چیزوں پر جو ہے تمہیں ترجیح نہیں دیں گے۔ اور کس پر تمہیں ترجیح نہیں دیں گے؟ والذی فطرنا، جس نے ہمیں پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اور اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ واضح دلائل ہمارے پاس آ چکے ہیں، اب ہم ان تمام چیزوں پر تمہیں فوقیت اور ترجیح نہیں دینے والے۔ فقدی، سو کر گزر، ما انت قادن، جو کچھ بھی تو کرنے والا ہے، یعنی جیسا بھی تو فیصلہ کرنا چاہتا ہے، جیسا حکم ہمارے بارے میں دینا چاہتا ہے تو کر گزر۔ انما صرف تقدی، تو کر سکتا ہے، حکم دے سکتا ہے، حاضی اس الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی تمہارا اختیار جو ہے نا صرف اور صرف اس دنیا کی زندگی کی حد تک ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ جادوگروں کا جو رویہ ہے اس میں ہمارے لیے بھی بہت ہی بہترین قسم کے لیسن ہیں۔ انہوں نے کیا کہا کہ ایک بار ہمارے پاس یعنی بات ہم پر جو ہے واضح ہو گئی اپنے رب کی طرف سے، بات کلیئر ہو گئی کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو اب ہم جو ہے نا کسی دوسری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی دوسری چیز کو فوقیت نہیں دیں گے۔ تو وہ ہمارے لیے بھی کیا ہے کہ جب ہمارے پاس بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات آ جائیں، بالکل واضح باتیں پتہ چل جائیں کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے، کیا ناپسند ہے، اس کے واضح احکامات آ جائیں، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ لن نؤثرک کا، تو پھر جو ہے نا کسی اور چیز کو فوقیت جو ہے نا وہ نہیں دینی چاہیے۔ ہمیشہ جو ہے یعنی جب بات پتہ چل جائے تو رب کے حکم کو جو ہے سب سے اوپر رکھنا چاہیے، رب کے حکم کو جو ہے ہر چیز پر، ہر بات پر جو ہے وہ ترجیح دینی چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ بہت کچھ ہم جان رہے ہوتے ہیں، بہت کچھ ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے، ہمیں پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ پسند ہے یا نہیں ہے، یا مجھے کیسا کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی ہم اپنی خواہشات کو اور دوسری چیزوں کو جو ہے وہ پریفر کر جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہمیں ایمان پتہ چل رہا ہے کہ جب ایک بار انسان جان جائے تو پھر کیا ہے، فوقیت جو ہے نا صرف اور صرف اپنے رب کی ذات کو دے اور اس کے احکامات کو دے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ کس قدر ان میں یعنی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہی جادوگر تھے جو کہ اس سے پہلے کیا تھا کہ فرعون کے بڑے نیچے لگے ہوئے تھے، اس سے ڈرتے تھے، اور اس کے قریب ہونے کے لیے یعنی بڑے پاپڑ بیل رہے تھے کہ اچھا ہم جو ہے، یعنی انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر ہم جیتے تو فرعون آپ تم ہمیں کیا دو گے؟ تو اس نے کہا تھا تم جو ہے ہمارے مقرب بن جاؤ گے اور تمہیں خوب انعام ملے گا۔ یعنی وہی جادوگر تھے جو فرعون کی فرعونیت کے نیچے دبے ہوئے تھے۔ لیکن اب یہاں پر دیکھیں کہ ایک لمحے میں وہی کمزور اور بزدل جادوگر جو ہیں کس قدر بہادر بن جاتے ہیں، کس قدر بریو بن گئے کہ اتنی سخت سزائیں سننے کے بعد، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ فرعون ایسا نہیں ہے کہ جسٹ یہ کہہ رہا ہے سزائیں دے گا اور یہ جو ہے دے گا نہیں، اتنی سخت اگر سزا یہ بتا رہا ہے تو یہ امپلیمنٹ بھی کر دے گا کیونکہ اس کے پاس اتھارٹی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا انہوں نے بڑی بہادری جو ہے وہ دکھائی۔ تو یعنی کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ ان میں یعنی بیسیکلی انسان جو ہے نا یہ جذبات ہوتے ہیں، یعنی جذبہ بیسیکلی ایک ایسا محرک ہے جو کہ انسان کو بہت ہی مضبوط کر دیتا ہے اور انسان کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ بہت چیلنجنگ اور ڈیفیکلٹ سچویشن کو بھی وہ فیس کر جاتا ہے۔ اور ایمان بھی جو ہے نا بیسیکلی یہ ایک ایسا جذبہ ہے، یہ ایک ایسی قوت ہے کہ جس انسان میں جتنی زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے، یہ جذبہ جتنا زیادہ سٹرونگ ہوگا تو وہ اس انسان کو بہت ہی سٹرونگ اور
بہادر بنا دے گا. پھر مشکل سے مشکل چیز، ڈیفیکلٹ سے ڈیفیکلٹ چیز بھی، جتنی بھی چیلنجنگ ہو، جتنی بھی انسان کو ڈرا دینے والی ہو، انسان کیا ہے مضبوطی سے جو ہے وہ جمع رہے گا اور کام کو کر جائے گا، اپنے ایمان سے ہٹے گا نہیں. اور یہی دیکھیں کہ یہ جادوگر جو کہ بہت ہی بزدل تھے پہلے، کیونکہ ان میں ایمان کی قوت نہیں تھی، ایمانی جذبہ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی ایمان ملا تو کتنے زیادہ اسٹرانگ ہو گئے کہ بالکل جو ہے فرعون کے معاملے میں بالکل جو ہے وہ فیئر لیس ہو گئے. اور کیا ہے کہ کتنی زبردست سوچ ان کی ایک لمحے میں بدل گئی کہ یہ فرعون کیا ہے صرف دنیا کی حد تک ہے، یعنی یہ ہمیں جتنا بھی مشکل سے مشکل اور کڑی سے کڑی سزا بھی دے لے تو اس کا اختیار جو ہے نا صرف اور صرف اس دنیا کی حد تک ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. یعنی سبحان اللہ، سیکنڈز میں ان کو اس دنیا کے عارضی پن کا اور اس دنیا کے چھوٹے ہونے کا، اس دنیا کے حقیر ہونے کا، آخرت کے مقابلے میں حقیر ہونے کا، چھوٹے ہونے کا اور عارضی ہونے کا سیکنڈز میں انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ دنیا کیا ہے، عارضی ہے، بڑی حقیر ہے، چھوٹی سی ہے، ٹیمپریری سی ہے. اس میں اگر یہ کچھ ہمارے ساتھ کر بھی جائے تو یہ صرف اس حد تک ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اور یہی وہ بیسیکلی ایک پوائنٹ ہے، ایک نقطہ ہے کہ جو انسان اس بات کو سمجھ جائے کہ یہ دنیا جو ہے نا بس ٹیمپرری ہے، تھوڑی دیر کے لیے، تو پھر انسان جو ہے نا بالکل میٹر نہیں کرتا، اور وہ کبھی بھی کسی صورت میں بھی اس چھوٹی سی حقیر سی عارضی سی دنیا کی خاطر جو ہے اپنی آخرت کو کبھی بھی داؤ پر نہیں لگاتا. یہی وہ پوائنٹ تھا جو کہ جادوگروں نے جو ہے سیکنڈز میں جو ہے اس کو پک کر لیا. اور پھر کیا ہے، انا بے شک ہم آمنا ہم ایمان لائے بربنا اپنے پروردگار پر، لیغفر لنا تاکہ وہ ہمیں بخش دے، خطایانا ہماری خطائیں، وما اور جو اکرہتنا تو نے زبردستی کرایا ہم سے، علیہ اس پر، من السحر جادو میں سے. اب وہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ جو ہے نا ہمیں بخش دے، ہماری خطاؤں کو بخش دے، اور یہ جو زبردستی جو ہے اس میں فرعون نے ہم سے جادو کرایا اور ہم جو ہے حق کے مقابلے میں آئے، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، اس خطا کو بھی ہماری جو ہے وہ معاف کر دے. واللہ اور اللہ خیر بہتر ہے، وہ ابقا اور باقی رہنے والا ہے. وَإِنَّهُ اور بات یہی ہے، من جو یأتی آیا ربہ اپنے رب کے پاس، مجرمن گناہگار بن کر، فَإِنَّ تو بے شک لہو اس کے لیے جہنم ہے. یعنی جو شخص بھی جو ہے مجرم بن کر رب کے پاس آئے گا تو اس کو سزا کے طور پر کیا ملے گی؟ جہنم ملے گی. لا یموتو نہ وہ مرے گا، فیہا اس میں یعنی جہنم میں، ولا یحیا اور نہ وہ جیے گا. یعنی بیسیکلی جہنم جو ہے نا اس قدر تکلیف دہ جگہ ہے کہ نہ تو وہاں پر وہ مرے گا اور نہ ہی جیے گا. کیونکہ دنیا میں انسان تکلیف میں تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا موت آ جائے تو یہ وہ جو دنیاوی تکلیف ہوتی ہے وہ انسان سے ہٹ جاتی ہے، لیکن جہنم ایسی جگہ ہوگی کہ جہنمی موت کو مانگیں گے لیکن کیا ہے کہ وہ ان کو موت بھی نہیں آئے گی، وہاں پر نہ وہ مریں گے اور نہ ہی وہ جئیں گے. ومن اور جو یاتی ہی آئے گا اس کے پاس، مؤمنن ایمان کے ساتھ، قد تحقیق عملہ اس نے عمل کیے، الصالحات نیک، فاولئک تو اس کے لیے، لہم ان کے لیے، الدرجات درجات ہیں، الاولی بلند. یعنی جو شخص جو ہے ایمان کے ساتھ اور عمل صالح کر کے اپنے رب کے پاس واپس جائے گا تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اعلیٰ درجات ہیں، جنات و باغات ہیں، عدن ہمیشگی کے، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار جن کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے. یعنی جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اپنے رب کے پاس واپس جائے گا تو اس کے لیے کیا ہے؟ جنات ہیں، نہریں ہیں، اور ہمیشہ وہ اچھی زندگی میں رہیں گے. وَذَلِكَ اور یہ جزاء بدلہ ہے، من تزکا اس کا جو پاک ہوا. سبحان اللہ. یعنی کیا ہے کہ یہ جو آخرت بہترین طور پر ملنے والی ہے جنت کی صورت میں، یہ کس کا بدلہ ہے؟ کس چیز کے بدلے میں ان کو ملے گی؟ من تزکا، جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا. تزکیہ جو ہے نا بیسیکلی اس میں تین چیزیں آ جاتی ہیں کہ انسان جو ہے یعنی غلط چیز کو دور کرے اپنے سے، غلط چیز کو یعنی اپنی غلط برائی کو، اپنی غلط عادت کو جو ہے ریکگنائز کرے اور اس کو اپنے سے ہٹائے، اور پھر یہ کہ اچھی عادتوں کو اپنا کر
اس میں بڑھتا جائے. یعنی بیسیکلی تزکیہ یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اچھا ہم جو ہے نا بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے برائیوں کو بھی ساتھ ہی رکھا ہوا ہے. یہ تزکیہ نہیں ہے. تزکیہ کیا ہے؟ برائیوں کو اپنے اندر سے نکالنا اور اچھائیوں کو اڈاپٹ کرنا اور اچھائیوں میں پھر بڑھتے جانا. یہ کیا چیز کہلاتی ہے؟ تزکیہ کہلاتا ہے. کیونکہ یہ چیز جو ہے نا کہ یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ ہم کہیں کہ اچھا ہم اچھے بھی ہیں اور ہم میں برائیاں بھی ہیں. یہ تزکیہ نہیں ہے. کیسے؟ یعنی یہ انسان کو فائدہ نہیں دیتا. بالکل اسی طرح سے کہ جیسے اگر آپ کا گھر جو ہے نا گندا ہے اور بہت آڑ کباڑ اور کچرا اور گندگی اور جالے ڈسٹ ایوری تھنگ ہے لیکن آپ اس میں خوبصورت ترین فرنیچر بھی لا کے رکھ دیں تو آپ کا گھر خوبصورت نہیں لگے گا. کیوں؟ کیونکہ اس میں آلریڈی اتنا کچرا گند بلا اور غلاظت ہے کہ وہ خوبصورت ترین اور قیمتی ترین فرنیچر بھی جو ہے نا بالکل گھٹیا قسم کا لگے گا. لیکن جہاں آپ اپنے گھر کو صاف کر کے اس میں عام سا بھی فرنیچر رکھ دیں گے تو وہ اس کو خوبصورتی دے دے گا. تو بالکل اسی طرح سے ہے کہ ہم جو ہے جتنے بھی اچھے کام کر لیں لیکن اگر ہم اپنے اندر کی برائیوں کو دور نہیں کرتے ان کو اپنے سے نکالتے نہیں ہیں تو بیسیکلی وہ ساری اچھی چیزیں جو ہے نا ہمارے نفس کو پاک کرنے کا ذریعہ نہیں بنتی. نفس کب پاک ہوتا ہے؟ جب آپ اپنی برائیوں کو بھی اپنے سے دور کرتے ہیں, اپنے اندر کی خامیوں کو برائیوں کو اپنے سے غلط عادتوں کو جو ہے دور کرتے ہیں اور اس کو ریپلیس کرتے ہیں اچھی چیزوں سے, اچھی باتوں سے. اور پھر ان اچھی باتوں کو جو ہم نے لیا ان کو اختیار کرنے کے بعد پھر ان میں انسان جو ہے استقامت دکھائے اور ان میں پھر بڑھتا جائے. تو بیسیکلی یعنی جنت کن لوگوں کو ملنے والی ہے؟ جو کہ اپنا تزکیہ کریں گے, اپنی برائیوں کو اپنے سے دور کریں گے, اچھائیوں کو ایڈاپٹ کریں گے اور اچھائیوں میں جو ہے وہ پھر بڑھتے جائیں گے. تو الحمدللہ لیسن جو ہے ہمارا کمپلیٹ ہوا, یہیں تک تھا. آج کل ہماری کلاسز جو ہے نا تھوڑی سی ذرا اوور ٹائم ہو جاتی ہیں تو انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ ونٹر بریک سے پہلے جو ہے ہم 16 جز جو ہے بیسیکلی میں چاہ رہی تھی کہ ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں. اس کو میں بیچ میں نہیں چھوڑنا چاہ رہی تھی کیونکہ پھر بیچ میں جو 2 ویکس کی بریک آ جائے گی. تو انشاءاللہ کیا ہے کہ پوری کوشش ہے کہ اگلی 2 کلاسز اور ہیں تو اس میں انشاءاللہ ہماری سورۃ طٰہٰ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی اور انشاءاللہ جو ہے 16 جز بھی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ کلاس اینڈ کرتے ہیں. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.